अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की नावल आफ्टर मैरिज बेस्ड नावल है। बहुत ही लॉन्ग नावल है और मल्टीपल कपल बेस्ड नावल है, एज डिफरेंट बेस्ड नावल है, फोर्स मैरिज बेस्ड नावल है, कज़िन मैरिज बेस्ड नावल है। और क्योंकि इस नावल का सीज़न 1 भी मैंने रीड की थी, आप लोगों ने सभी ने खूब पसंद किया है। इसी उम्मीद के साथ ये नावल भी आप लोगों को इसका सीज़न 2 ज़रूर पसंद आएगा। इस नावल को आप लोग खूब शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और इस नावल के बारे में जो भी आपको पसंद आ रहा है वो कमेंट के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम लोग पढ़ते हैं नावल की जानिब। तेरा हूँ जान लिया सीज़न 2 ऑफ हाल दिल तहरीर। रिमशा हुसैन एपिसोड 66 है। क्या बकवास है, ऐबक और शादी, ऐसा हो ही नहीं सकता। दानिश उसकी बात मानने से इनकारी हुई। और मैं तुम्हें यकीन दिलाने के लिए कॉल नहीं उठाई, बस इतना कहना चाहूंगी कि अगर पहली और दूसरी बेल पर आपकी अगर कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा तो समझ जाए कि वो इंसान मसरूफ है, तो लिहाजा उसके बाद भी बार बार कॉल करने से अच्छा है कि आप उसके रिस्पॉन्स का इंतजार करें। शुक्रिया। महारोश उसको अपनी सुनाती कॉल कट कर गई। और कौन था कॉल पर? ऐबक वॉशरूम से बाहर निकलकर उससे पूछने लगा। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी, रात में आने का बोल रही थी। महारोश उसका मोबाइल बेड पर उछालती कहकर कमरे से जाने लगी तो ऐबक उसके रास्ते में हायल हुआ। साल हो गया है, मैंने कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई। इवन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से मेरी जिंदगी में कोई और लड़की नहीं आई, और तुम्हें मुझ पर नहीं तो अपने आप पर तो भरोसा होना चाहिए ना। ऐबक उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला। तो तुम्हारी आखिरी बात का मतलब? महारोश नासमझी से उसको देखने लगी। तुम डेली कुरान पढ़ती हो ना, तो वहां होता है ना किसी आयत में शायद कि पाक मर्द पाक औरतों के लिए और पाक औरतें पाक मर्दों के लिए। ऐबक अपने दिमाग पर जोर देकर बोला तो महारोश हैरत से उसको देखने लगी। ऐसा तुम्हें किसने कहा? महारोश ने पूछा। तो कुछ अरसा पहले एक बुजुर्ग ने बताया था, शायद वो किसी मस्जिद का इमाम था। ऐबक ने कहा, ये आयत दुनिया के लिए नहीं, आखिरत के लिए कुरान में है। मैं तुम्हें ठीक से बताती हूँ, मेरी अम्मी बताती है कि उन्होंने पढ़ा है, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसूना लिल खबीसात। 26 खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए और खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए हैं। पहली बात याद रखे, कुरान मजीद की किसी भी आयत की तफसीर उसके सियाक और सबाक के बगैर नहीं की जा सकती, और हमारा ये अलमिया है कि हमें आधा सच बताने की आदत है। अगर सूरह नूर की इस आयत के आगे और पीछे आयत को पढ़ा जाए तो साफ पता चलता है कि यहाँ बात आखिरत की हो रही है, ना कि दुनिया की, कि आखिरत में बुरी औरतें बुरे मर्दों के साथ जहन्नम में होगी और अच्छी औरतें अच्छे मर्दों के साथ जन्नत में होगी। अगर दुनिया की बात की जाए तो फिरौन की बीवी मुसलमान थी और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी काफिर थी। लिहाजा इस आयत का तर्जुमा ठीक से समझ ले कि यहाँ आखिरत का जिक्र हो रहा है, ना कि दुनिया का। महारोश ने संजीदगी से बताया तो ऐबक चुप हो गया। मैं शायद कुरान को कभी समझ ना पाऊं, ऐबक कुछ तवक्को के बाद बोला। ये कहते हुए तुम्हें डर नहीं लगा? महारोश ने पूछा। डर का पता नहीं, पर यार बातें किसी की कुछ होती हैं और किसी की कुछ, तो मैं उलट हो जाता हूँ। ऐबक ने बताया। इसका आसान हल है मेरे पास, अभी जाओ वजू कर लो और कुरान को तफसीर से पढ़ो। यकीन जानो हर उलझन सुलझ जाएगी, क्योंकि कुरान पाक में हर सवाल का जवाब होता है। उसकी बात सुनकर महारोश ने मशवरा दिया। पढ़ूंगा कभी ना कभी तो, ऐबक जवाबन कहता ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हो गया तो महारोश ने ठंडी सांस खारिज की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं एक कुरान मजीद की ऐसी आयत को जानता हूँ, अगर तुम्हें मालूम हो जाए लोग उसको थाम ले, उसको पकड़ ले, अमल पैरा हो जाए तो फरमाया वो एक आयत ही उनकी पूरी जिंदगी के लिए काफी है। अल्लाह अकबर। और वो आयत क्या है? हुजूर ने बताई वो आयत ये है। महारोश कुछ सोचकर ऐबक से बोलकर उसको तजस्सुस में डालकर खामोश हो गई। तो ऐबक जो अपने बालों में ब्रश फेर रहा था चौंक कर उसको देखने लगा। अच्छा, और वो कौन सी आयत है? तुमने बताया नहीं। ऐबक को जानने का तजस्सुस हुआ। उतांगी कभी ना कभी तो, महारोश शान बेनियाजी से कहती जाने लगी, जब ऐबक की आवाज पर उसको रुकना पड़ा। अब ये क्या बदतमीजी है? बताओ कौन सी आयत है जिसका तुम्हें पता है मगर बताने में नखरा दिखा रही हो? और अगर तुम्हें वाकई जानने का शौक है तो खुद कुरान में वो आयत तलाश कर लो। ज्यादा नहीं तो सिर्फ 1 घंटा ही कुरान पढ़ने में लगा सकते हो। कुरान के तो एक लफ्ज पढ़ने में भी अल्लाह ने बहुत सवाब रखा है। महारोश जवाबन कहती कमरे से बाहर निकल गई। पीछे ऐबक को बेचैनी होने लगी कि वो कौन सी आयत है जो इंसान की पूरी जिंदगी के लिए काफी होती है। यामीन आओ, मैं ले चलती हूँ तुम्हें। वेटर की हरकत पर मुझे बहुत गुस्सा आया। यामीन एक कमरे की तरफ जा रहा था जब नताशा अचानक उसके रूबरू आती बोली, हनी इट्स ओके, होता रहता है। यामीन ने कहा, थैंक यू, पर वो वाले कमरे में चलो।
اس کمرے کے واش روم میں پانی نہیں آتا۔ نتاشا نے دوسرے کمرے کی طرف اشارہ کی بتایا۔ بہت تھینک، اب تم باہر گیسٹ دیکھو، میں خود مینیج کر لوں گا، یامین نے اس کو دیکھ کر کہا۔ ویسے کیسے، تم بھی میرے مہمان ہو، چلو۔ نتاشا کمرے کا دروازہ کھول کر بولی تو یامین آہستہ چلتا اس کے پیچھے آیا۔ نتاشا اب تمہیں جانا چاہیے، یہاں تک آئی تم اس کا شکریہ، یامین نے دوبارہ اس کو جانے کا کہا۔ یہ بار بار تم مجھے جانے کیا بول رہے ہو؟ کیا تم اپنی چھوٹی سی بیوی سے انسیکیور فیل کر رہے ہو؟ اور ہینڈسم ڈاکٹر، کیا تمہیں اپنے فیصلے پر افسوس نہیں ہوتا؟ اس کے لیے سالوں پہلے تم نے مجھے ریجیکٹ کیا تھا۔ نتاشا آپس سے اتم تک کا سفر کرتی بولی۔ اب مجھے اپنے فیصلے پر کوئی پچھتاوا نہیں۔ دوسری بات کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا، اس موضوع پر آپ اگین مجھ سے کوئی بات نہیں کریں گی، یامین نے سنجیدگی سے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ اور میں نے کبھی پھر اس موضوع کو چھیڑا بھی نہیں، مگر جب میں روز کو تمہارے ساتھ دیکھتی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے وہ کس قدر امیچیور لڑکی ہے، اس میں کتنا بچپنا ہے۔ تم وہ تو ڈیزرو نہیں کرتے تھے، نتاشا نے سنجیدگی سے کہا۔ تو یامین نے ضبط سے اس کو دیکھا۔ اول تو وہ امیچیور نہیں ہے، دوسرا آپ کو غلط بات کا احساس کچھ زیادہ ہو رہا ہے، اور ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ مجھے ماہ کے اندر موجود بچپنے سے محبت ہے۔ اگر مجھے کسی میچور سنجیدہ ٹائپ لڑکی سے شادی کرنا ہوتی تو میرے پاس آپشنز بہت تھے، میں کب کا شادی کر چکا ہوتا، مگر میں نے نہیں کی کیونکہ میرے لیے ماں ہی سب کچھ ہے، یامین نے باور کروایا۔ اس میں کیا ہے ایسا جو تمہیں اس سے محبت ہوئی؟ مجھ سے نہیں، نتاشا کو ماہ روز سے جلن محسوس ہوئی۔ میں ہی جاننے کے لیے اتنی عمر گزر گئی ہے، مگر سمجھ بس اتنا آتا ہے کہ شاید وہ سراپا محبت ہے، یامین اس بار کھوئے ہوئے لہجے میں بولا۔ دیکھو یامین، نتاشا نے کچھ کہنا چاہا جب یامین پہلے بول پڑا۔ تو یہیں سوکھ گیا ہے، میں باہر جاتا ہوں، ماہ میرا انتظار کری ہوگی، یامین اپنی شرٹ کو دیکھ کر بولا۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، پہلے وہ سن کر جاؤ، نتاشا نے کہا۔ کس کے متعلق؟ یامین نے پوچھا۔ ہمارے متعلق، نتاشا نے بتایا۔ تو تمہیں اب اپنے بچے کی طرف توجہ دینی چاہیے، یہ سب باتیں تمہیں زیب نہیں دیتی، یامین سنجیدگی سے کہتا دروازہ کھولنے لگا تو وہ اس کو لاک محسوس ہوا۔ یہ کھل کیوں نہیں رہا؟ یامین پلٹ کر اس کو دیکھ کر بولا۔ شت، یہ دروازہ مجھ سے جانے کیسے بند ہو گیا؟ دراصل اس کا لاک خراب ہے، باہر والا کھول سکتا ہے مگر اندر والا نہیں، نتاشا مصنوعی پریشانی سے بولی تو یامین اس کو دیکھتا رہ گیا۔ یہ جان کر بھی تم اس کمرے میں مجھے لائی، کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ پہلے نہیں بتا سکتی تھی، ایک کمرے کے واش روم میں پانی کا مسئلہ ہے تو اس میں لاک خراب ہے، یامین اس پر گرج پڑا۔ ریلیکس، کیا ہو گیا ہے؟ میں کال کرتی ہوں کسی کو، دروازہ بھی کھل جائے گا، اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ نتاشا اس کے سامنے اپنے ہیل والا سینڈل اتار کر رکھ کر بولی، جس پر دھیان یامین نے نہیں دیا تھا۔ اس کی توجہ دروازے کی طرف تھی۔ تو جلدی سے کال کرو کسی کو، میرا فون شاید گاڑی میں رہ گیا ہے، اور ماہ باہر اکیلی پریشان ہو رہی ہوگی، مجھے اس کو یہاں لانا چاہیے ہی نہیں تھا، خواہ مخواہ وہ خوار ہوگی جب تک میں یہاں ہوں، یامین پریشانی سے اپنی پیشانی مسل کر بولا۔ ہاں ہاں میں کرتی ہوں، نتاشا نے اس کو تسلی کروائی اور کال کی۔ یامین اس سے کچھ پوچھنے والا جب بے دھیانی میں اس کا پیر نیچے کچھ فاصلے پر پڑے سینڈل میں اٹکا، ابھی وہ خود کو سنبھال لیتا اگر نتاشا بالکل اس کے پاس کھڑی نہ ہوتی جس سے وہ دونوں بیڈ پر گرے تھے۔ یہ میرے سرتاج شرٹ کلین کرنے گئے ہیں یا نہیں بنانے گئے جو اتنا وقت لگا دیا ہے آنے میں؟ ماہ روز کو ابھی تک یامین کے آنے کے آثار نظر نہیں آئے تو خود سے بڑبڑائی، پھر آس پاس مہمانوں پر ایک نظر ڈالے وہ اٹھ کر وہاں جانے لگی جہاں اس نے یامین کو جاتا دیکھا تھا۔ ایکسکیوز می، کیا آپ نے میرے شوہر کو دیکھا ہے؟ سامنے ماہ روز کو ایک کے بعد ایک کمرہ دکھا تو اس نے پاس سے گزرتے ویٹر سے پوچھا۔ وہ کون ہے؟ کیونکہ یہاں تو بہت سے ہیں، ویٹر نے پوچھا۔ ہونچا کتھا براؤن کلر کے پینٹ کوٹ میں تھے، اور جب وہ اسمائل کرتے ہیں تو ان کے گالوں پر ڈمپلز پڑتے ہیں، دکھنے میں کافی پیارے ہیں، اور یہاں اس برتھ پارٹی میں ان کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے، ماہ روز نے سوچ سوچ کر بتایا تو ویٹر سوچ میں پڑ گیا۔ میڈم وہ وہاں گئے ہیں، آپ سیدھا جا کر لیفٹ لیں، دوسرا ویٹر ان دونوں کے پاس آ کر ماہ روز کو بتانے لگا۔ اچھا تھینک یو، ماہ روز اس کا شکریہ ادا کرتی وہاں سے جانے لگی۔ تو یہاں ہے محترم، ماہ روز ویٹر کے بتائے گئے کمرے کے پاس پہنچ کر آہستگی سے بڑبڑاتی ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر کھولنے لگی، جو پہلے نہیں کھلا مگر زیادہ دباؤ دینے پر کھل گیا۔ تبھی ماہ روز دروازہ کھول کر اندر آئی تو سامنے بیڈ پر یامین کو نتاشا کے اوپر جھکا دیکھا تو ساکت سی رہ گئی، اور دوسری طرف دروازہ کلک ہونے کی آواز پر یامین جھٹکے سے نتاشا سے دور ہوا تھا اور سامنے دروازے کی طرف دیکھا جہاں ماہ روز بے یقین نظروں سے ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اب بس اس کو دیکھ کر یامین نے کچھ کہنا چاہا جب ماہ روز اچانک ہوش میں آ کر ہاتھ اٹھاتی اس کو کچھ بھی بولنے سے منع کر گئی تھی۔ نہیں ماہ، پہلے میری بات سنو، جو میں نے کہا نا، بس مجھے کچھ نہیں سننا، جو جاننا تھا وہ میں نے یہاں آ کر جان لیا، مجھے تو پہلے ہی لگتا آپ اس پلاسٹک والی میں انٹرسٹیڈ ہیں،
महारोज आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम पीछे लेती बामुश्किल अपनी बात मुकम्मल करने लगी तो प्लास्टिक वाली लाइन सुनकर नताशा ने सख्त नागवार नजरों से उसको देखा, जिसकी नजरें मुसलसल यामीन पर थी। अम्मा, तुम मुझ पर शक कर रही हो? यामीन को उसकी बात सुनकर तकलीफ हुई। उसको यकीन नहीं आ रहा था महारोज इतनी जल्दी उससे बदगुमान हो जाएगी, बिना सच जाने उसको कसूरवार ठहराएगी। अशको महारोज उसका लफ्ज दोहराती इस्तेहजाई अंदाज में हंसी, फिर दोनों पर एक नजर डाले वो कमरे से बाहर जाने लगी। फिर कुछ सोचकर रुककर पलटकर नताशा को देखा, जिसके चेहरे पर सुकून भरे तासुरात थे। ये देखकर महारोज ने हाथ बढ़ाकर अपने पांव से सैंडल उतारकर नताशा के माथे का निशाना लिया, जो वाकई सीधा निशाने पर लगा था। वहाँ आए, नताशा चीख कर बोली। सैंडल इतनी जोर से लगा था कि उसको अपने सामने तारे नाचते दिखाई देने लगे। हमारा जस्ट स्टॉप इट। यामीन उसकी हरकत पर हकबक रह गया, मगर आज महारोज उसकी सुन कहाँ रही थी। उसने अपने दूसरे पांव से भी सैंडल उतारकर नताशा को दे मारी, जो इस बार उसके बरहना बाजू पर सुर्ख निशान छोड़ गई थी। महारोज का फिर भी दिल नहीं भरा तो नजर नताशा के हाय हील वाली सैंडल पर पड़ी तो वो भी उठाकर उसके गाल पर मारी, जो बहुत जोर से उसको लगी थी और निशान भी गहरा छोड़ चुकी थी, जिस पर नताशा अपने गाल पर हाथ रखती दर्द से बुलबुलाई, दोबारा मेरे सामने अगर आई ना तो मुंह और बाल दोनों नोच लूंगी। महारोज उसको वार्निंग भरी नजरों से देखकर तीर की तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। हुमा, कहाँ जा रही हो? यामीन कुछ पल की गई, उसकी हरकत फरामोश की परेशानी से उसके पीछे जाने वाला था, जब नताशा अपनी थोड़ी देर हुई बेइज्जती भुलाई, उसका हाथ पकड़ लिया। हैंडसम डॉक्टर, मेरे ख्याल से आपको महारोज को स्पेस देनी चाहिए। देखा नहीं कैसे जाहिलों वाला बर्ताव कर गई है वो। नताशा अपनी तकलीफ को नजरअंदाज के हमदर्द भरे लहजे में कहा, तो यामीन उसका हाथ सख्ती से झटक कर बाहर की तरफ लपका। उसके बाहर जाते ही नताशा का जानदार कहकहा कमरे में गूंजा था। यामीन बाहर आया तो सब लोगों को देखने लगा, मगर वहां महारोज नहीं थी, जिस पर वो परेशान होता नताशा के घर से बाहर निकल गया तो महारोज सुनसान सड़क पर नंगे पांव अकेली जाती नजर आई। और मेरी बात सुनो यार। यामीन भाग कर उसके पास आता अपने सामने खड़े के बोला तो महारोज का आंसुओं से तर चेहरा देखकर उसको अपने सीने में दर्द की टीसें उठती महसूस हुई। रो क्यों रही हो यार? ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम्हें लग रहा है। यामीन उसके गालों पर आंसू साफ करता वजाहत करने लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो यूं किसी को अपने किरदार की सफाई देगा, वो भी उस इंसान को जिसको वो सबसे ज्यादा चाहता है। हाथ मत लगाए मुझे, आपसे कोई बात नहीं करनी। महारोज ने रोते हुए उसका हाथ झटका। माँ, क्या हो गया है? क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी यकीन नहीं जो ऐसा रवैया इख्तियार करने लगी हो? और यामीन कुछ कहने वाला था, जब महारोज अपने सिर पर हाथ रखती बेहोश होती नीचे गिरने वाली थी, जब यामीन ने जल्दी से आगे बढ़कर उसको थाम लिया। हमास, आंखें खोलो। क्या हुआ तुम्हें? प्लीज आंखें खोलो। महारोज को ऐसे होश और हवासों से बेगाना पाकर यामीन के हाथ पांव फूल गए। यहाँ घर में टेंशन वाला माहौल है, ऐसे में हम तुम्हारे साथ इस्लाम आबाद नहीं जा सकते। अम्मी अकेला फील करेगी, वैसे भी केस तुम्हारा है, तुम्हें लड़ना है, वहाँ हमारा क्या काम? आज से पहले भी तो तुम अकेले जाते थे ना? खुरम ने सामान पैक करते शाजिम से कहा। पहले की बात अलग थी, अब मैं शादीशुदा हूँ, मेरे सो काम होते हैं जो तुमने करने हैं। शाजिम मसरूफ लहजे में बोला तो हुरम आंखें फाड़े उसको देखने लगी। क्या कहा काम? तुम हमें अपने काम करवाने के लिए ले जा रहे हो? अच्छा हुआ बता दिया, अब हम हरगिज तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। तुमने तो हमें नौकरानी समझा हुआ है। हुरम उसकी बात सुनकर घूरकर बोली, और पहली बात, शौहर के काम करने से बीवी को सवाब मिलता है, वो नौकरानी नहीं बन जाती। दूसरी बात, तुम्हें मेरे साथ चलना है और अब हम वहीं रहेंगे। शाजिम ने खासे पुरसुकून लहजे में कहा। देखो शाजी, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें पता है हमें कोई काम नहीं आता और ना हमें आदत है। खुरम ने सुले अंदाज अपनाया। डियर वाइफी, मैं जानता हूँ गुजरे एक साल में हरीम अम्मी ने तुम्हें अच्छे से ट्रेन किया है, तुम्हें हर काम आ गया है, इसलिए मेरे सामने कोई ड्रामा नहीं चलेगा तुम्हारा। शाजिम ने शैतानी मुस्कुराहट से उसको देखकर कहा, तो तुम्हें कोई खौफ है खुदा है या नहीं? मैं अभी बाबा साई को तुम्हारे करतूतों का बताकर आती हूँ। मुहर्रम उसको वान करती उठ खड़ी हुई। और मुझे यकीन है तुम्हारी तरबियत ऐसी नहीं हुई कि तुम हमारे कमरे में की गई पर्सनल बातें अपने वालिद साहब से कहोगी। शाजिम मुस्कुराहट जब्त किए बोला तो हुरम अपने हाथों की मुट्ठियों को भींचकर वापस बेड पर आकर बैठ गई। तुम्हारे घर में कोई मुलाजिम तो वहां लाजमी होगा, हुरम ने कहा। पहले था, मगर अब छुट्टी कर दी है उसकी। जाहिर है तुम्हारे होते हुए मैं मेल सर्वेंट तो नहीं रख सकता ना, शाजिम ने बताया। तो मुलाजिमा तो रख सकते हो ना? हुरम ने दांत किचकिचाए। तो कितनी फूहड़ हो, यानी अभी तुम्हारा दिल नहीं भरा ये जिंदगी गुजारते हुए? अब तुम्हारा नहीं ख्याल तुम्हें अपनी जिंदगी अलग स्टाइल से गुजारनी चाहिए। शाजिम उसको तासुब भरी नजरों से देखकर बोला, वो तुम्हारी चालाकियां हम अच्छे से समझ रहे हैं,
یہ مت سوچنا کہ ہم وہاں تمہارا ہر ظلم برداشت کریں گے۔ ہمیں حق کے لیے آواز اٹھانا آتا ہے۔ اگر اپنا بدلہ لینے کی خاطر تم نے ہمیں ایک تھپڑ مارا تو ہم دو ماریں گے۔ تم وہاں ہمارے اکیلے ہونے کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ خرم جذباتی ہوتی بولی تو شازم نے بیزاری سے اس کو دیکھا۔ ڈرامے ذرا کم دیکھا کرو اور جلدی سے اٹھ کر عبایا پہن لو، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ شازم نے سر جھٹک کر کہا، وہ تو ہم پہن لیں گے اور سیفٹی کے لیے اپنی پسٹل بھی بیگ میں ڈالیں گے۔ خرم نے بتایا، تو تمہارا نہ دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میں تمہارا شوہر ہوں، اغوا کر کے نہیں لے جا رہا جو تم اتنے ڈرامے کر رہی ہو۔ شازم اپنے بال نوچنے کے قریب ہوا، ہمیں تم پر رتی برابر بھی اعتبار نہیں۔ خرم نے بتایا، ایک بات بتاؤ، جب عقل بانٹی جا رہی تھی تو راستے میں تمہیں کوئی بیوٹی پارلر نظر آ گیا تھا کیا؟ سوچا ہوگا پہلے کوئی ٹریٹمنٹ کروا لیتی ہوں، عقل کا کیا ہے، اس کو گھٹنوں میں رہنے دیتی ہوں۔ شازم اس کو دیکھ کر طنز بھرے لہجے میں بولا، خواب یہ تم زیادہ بول رہے ہو۔ خرم نے اس کو آنکھیں دکھائی، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ شازم نے بس یہ کہا، ہس ہس۔ ایبک سوئی ہوئی مہاروش کو ایسے آواز دے کر اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ جواب میں مہاروش کروٹ بدل کر سو گئی۔ اب کیا یار، بھانگ پی کر سوتی ہے کیا یہ؟ ایبک سخت بد مزہ ہو کر بڑبڑایا، مس حسابن تمہیں میری آواز آ رہی ہے؟ ایبو اس کے کان کے پاس جھک کر بولا، مگر مہاروش کے وجود میں ہلکی سی بھی جنبش نہیں ہوئی۔ پکا نشہ کر کے سوئی ہے۔ ایبک اپنی جگہ پر آ کر لیٹ کر کچھ نیا سوچنے لگا۔ پھر ایک خیال کے تحت اس نے پانی کا گلاس اٹھایا۔ نہیں، ایسے تو یہ ڈر جائے گی۔ ایبک اس کے اوپر پانی گرانے والا تھا، مگر جب نظر مہاروش کے چہرے پر پڑی تو اس نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ مہاروش اٹھ جاؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ایبک اس کا بازو جھنجھوڑ کر بولا تو مہاروش نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ کیا ہے؟ مہاروش اپنی آنکھیں مسل کر بولی، ضروری کام ہے تم سے۔ ایبک اس کو جاگتا دیکھ کر شکر کا سانس لے کر بولا، اور میں اس وقت تمہارے لیے کافی بنانے کچن میں نہیں جاؤں گی، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ مہاروش نے اس کے ایسا کچھ کہنے سے پہلے صاف انکار کیا، کیونکہ اکثر رات میں ایبک کو کافی کی طلب ہوتی تھی۔ آگ میں جونکو کافی کو، مجھے کچھ اور بات کرنی ہے، ایبک نے کہا۔ اچھا کرو۔ مہاروش آنکھیں بند کیے بولی، آنکھیں تو کھولو اپنی۔ ایبک نے تانپ کر اس کو دیکھا، سننے کے لیے کان کھلے ہوئے ہیں۔ تم بتاؤ، مہاروش نے بتایا، مجھے آیت جاننی ہے، ایبک نے کہا تو مہاروش چٹ سے آنکھیں کھولتی اس کو ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ کون سی آیت؟ مہاروش اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہی جس کا ذکر آج تم نے کیا تھا، ایبک نے اس کو یاد کروایا۔ سیریسلی، اس وجہ سے تمہیں نیند نہیں آ رہی؟ مہاروش حیرت سے اس کو دیکھ کر بولی، ہاں ایسا ہی سمجھ لو۔ بتاؤ، ایبک نے کہا، صرف ترجمہ بتاتی ہوں، میں وضو میں نہیں ہوں۔ مہاروش نے بتایا، ہاں ٹھیک ہے، عربی میں کون سا مجھے سمجھ آ جاتا۔ ایبک نے آرام سے کہا، اس آیت کا ترجمہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ مہاروش نے بتایا، اچھا یہ تھی۔ آگر نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ ہم، مہاروش نے ہم کہنے پر اکتفا کیا۔ ویسے کیا تمہیں قرآن کیا پورا یاد ہے؟ ایبک غور سے اس کو دیکھ کر پوچھا۔ ضرور یاد ہوتا اگر عالمہ کا کورس کرتی تو۔ مہاروش حسرت بھری سانس خارج کرتی بولی، وہ پھر کیوں نہیں کیا؟ ایبک نے جاننا چاہا۔ تمہاری وجہ سے، اگر تم نکاح کر کے مجھے یہاں نہ لاتے تو وہ ہو جاتا جو میں چاہتی تھی۔ مہاروش اس کو گھور کر بولی، تو تمہیں تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں بچیاں بالغ ہو جائیں تو فوراً سے ان کا نکاح کروایا جائے، اور دیکھو تمہارے ماں باپ کو تمہارا خیال نہیں ہوا، مگر میں نے تم سے نکاح کر لیا، وہ اب اپنے فرض سے سبک دوش ہیں۔ ایبک جتاتی نظروں سے اس کو دیکھ کر بولا، ویسے تم مردوں کو قرآن میں بس وہ یاد رہتا ہے جو تمہارے اپنے مطلب کا ہو۔ خیر، تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے میرے لیے وہ سوچا جو میرے والدین کو سوچنا چاہیے تھا۔ مہاروش نے طنزیہ لہجے میں بولی، اب اس خوشی میں اٹھو اور میرے لیے کافی بنا کر لاؤ۔ ایبک پرسکون ہو کر لیٹ کر بولا تو مہاروش اس کو گھورنے لگی۔ چپ کر کے سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو، مہاروش نے کہا، تو میں تمہاری کافی کا انتظار کر رہا ہوں۔ ایبک اس کی بات کو خاطرے میں نہیں لایا، جس پر مہاروش تپی ہوئی نظروں سے اس کو دیکھ کر بیڈ سے اٹھ گئی۔ تیرا ہوں جان لیا سیزن 2 آف حال دل تحریر رمشا حسین ایپیسوڈ 67۔ یامین مہاروز کو سیدھا ہاسپٹل لایا تھا، جہاں اس کو پتہ چلا کہ کسی بات کا اس نے گہرا اثر لیا ہے، تبھی صدمے کے باعث وہ بے ہوش ہوئی تھی۔ یہ جان کر یامین کو بہت افسوس ہوا تھا، اس کو اندازہ نہیں تھا مہاروز اتنی حساس نکلے گی۔ اس نے ساری رات بس ہاسپٹل گزارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ مہاروز ابھی انجیکشن کے زیر اثر تھی۔ یامین اس کے پاس ہی بیٹھ کر اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب فجر کا وقت ہوا تو اس نے ایک نظر مہاروز پر ڈالی، پھر نماز کی نیت سے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کا یقین کر کے مہاروز جو کب کا جاگ جانے کے بعد بھی جان کر آنکھیں موندے ہوئی تھی، آنکھیں کھول کر بھی مقصد چھت کو گھورنے لگی۔ وہ اس وقت یامین سے کوئی بات کرنا نہیں چاہتی تھی، تبھی سوئے رہنے کا بہانہ کیا۔
हेलो लिटिल गर्ल, कैसी हो? नताशा की आवाज पर महारोज ने चौंक कर अपना सिर उठाया, जहां नताशा मुस्कुराकर खड़ी थी। उसको देखकर महारोज को कल का मंजर किसी फिल्म की तरह नजरों के सामने आया, पर उसके गाल पर बैंडेज देखकर महारोज ने भी तंजिया मुस्कुराहट पास की, जिस पर वो जल कर रह गई। तो तुमने हमारा स्पेशल मोमेंट स्पॉइल कर दिया, जिस वजह से मैं तुमसे नाराज हूँ। नताशा स्टूल पर उसके पास बैठकर बोली। अब मुझे तुम्हारे मुंह नहीं लगना, इसलिए दफा हो जाओ यहाँ से। महारोज ने गुस्से से उसको देखकर कहा। और ऐसा पहली बार हुआ था कि उसको किसी पर गुस्सा आया था, या उसने अपनी जिंदगी में किसी से ऐसे बात की थी। ओहो, क्या हो गया है? इतनी बदलिहाजी का मुजाहिरा क्यों कर रही हो? नताशा ने मसनूई हैरानी से कहा। तुम इतनी ढीठ होगी, मुझे अंदाजा नहीं था। महारोज का बस नहीं चल रहा था, वो क्या कर गुजरती। अब मुझे यामीन चाहिए महारोज, तुम्हें उसकी जिंदगी से जाना होगा। नताशा पहले तो चुप रही, मगर फिर उसको देखकर बोली। तो महारोज ने अपने हाथों की मुट्ठियों को भींचकर उसको देखा। तुम यामीन की बात करती हो, मैं तुम्हें उनके पांव की मिट्टी तक ना दूं। महारोज काट खाती नजरों से उसको देखकर बोली। तो मेरा है महारोज, तुम हमारे दरमियान आई हो और अब तुम्हें जाना होगा। नताशा को उसकी बात पर गुस्सा तो बहुत आया, मगर फिर भी वो तहम्मुल का मुजाहिरा करती बोली। अगर ऐसा है तो ऐसा ही ठीक, मगर मैं उनकी जिंदगी में जाने के लिए नहीं आई। वो मेरे शौहर हैं और तुम दूसरी औरत हो और हमेशा दूसरी औरत ही रहोगी। महारोज तन भरी नजरों से उसको देखकर बोली। देखो महारोज, तुम अभी बच्ची हो, मैं तुमसे उलझना नहीं चाहती, बस इतना कहूंगी। हैंडसम डॉक्टर की जिंदगी से चली जाओ। अभी वैसे भी तुम्हें बहुत कुछ करना है अपनी जिंदगी में। ये क्या अभी से शादी के चक्कर में पड़ी हो, और वो तुमसे उम्र में भी बड़ा है। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। नताशा उसके पास थोड़ा झुककर बोली, तो महारोज जो जाने कब से खुद पर जब्त किए हुए थी, यह बेख्तियार अपने हाथ आगे बढ़ाकर उसके बालों को अपनी मुट्ठियों में दबोचा। फजाइल लड़की, मेरे बाल छोड़ो, नताशा चीख कर बोली। उसको लग रहा था जैसे आज उसके बाल जड़ से उखड़ जाएंगे। मैंने कहा था दोबारा मेरे सामने मत आना, पर तुम आई और बकवास भी की। महारोज ने उसके बालों में गिरफ्त और मजबूत भी की। ठीक उसी टाइम यामीन महारोज के लिए नाश्ता लेकर आया, तो अंदर का मंजर देखकर वो झट से नताशा को महारोज से दूर करने लगा। महा, बिहेव योरसेल्फ, ये हॉस्पिटल है। यामीन बड़ी मुश्किल से नताशा को उससे अलग करता बोला। ये पूरी की पूरी पागल है, तुम्हें चाहिए इसको पागलों वाले हॉस्पिटल में एडमिट करो। नताशा का पूरा चेहरा सुर्ख हो गया था। तभी वो अपने बालों को ठीक से तरतीब देती यामीन से बोली। आपको यहाँ आने का किसने कहा? प्लीज जाए यहाँ से, यामीन ने संजीदगी से कहा। अपने ये मनहूस बाल भी ले जाओ। महारोज के हाथ में आए उसके बाल नताशा की तरफ फेंक कर कहा। तो नताशा की हालत रोने वाली हो गई, मगर यामीन ने ठंडी सांस खारिज की, जबकि अब नताशा खूंखार नजरों से उसको देखकर वहां से चली गई। ये क्या था महा? नताशा के जाने के बाद यामीन ने महारोज से सवाल किया। और मैं आपके सामने जवाबदेह नहीं, महारोज ने बेरुखी से कहा। मेरी नरमी का नाजायज फायदा मत उठाओ, मैं 1000 बार बता चुका हूँ। ऐसा कुछ नहीं था जैसा तुम समझ रही हो। यामीन को उसका ऐसा अंदाज पसंद नहीं आया। मुझे मेरे घर जाना है, महारोज ने संजीदगी से कहा। नाश्ता करो फिर चलते हैं, यामीन ने जवाबन कहा। अब मुझे नाश्ता नहीं करना और मुझे मेरे घर जाना है। महारोज ने अपनी बात पर जोर दिया। अब मेरा घर ही अब तुम्हारा है, यामीन ने बावर करवाया। तो मैं अपने वालिदैन के घर की बात कर रही हूँ। और अब ये क्या ड्रामा है महा? क्या तुम सच में पागल हो गई हो? यामीन ने नापसंदीदा लहजे में कहा। हो गई हूँ पागल, पर मुझे अभी आपके साथ नहीं रहना, मुझे स्पेस चाहिए, महारोज ने दो टूक लहजे में कहा। तो यामीन उसके कुछ फासले पर बैठा। देखो माहा, क्या तुम्हें मुझ पर थोड़ा भी एतबार नहीं? क्या तुम्हें लगता है मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ? यामीन उम्मीद भरी नजरों से उसको देखकर बोला। महारोज का ऐसा रवैया उसको तकलीफ पहुंचा रहा था। और मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, महारोज बिना उसको देखकर बोली। ठीक है, अगर तुम्हें मामा जान के पास जाना है तो मैं ले चलता हूँ। यामीन हसरत भरी नजरों से उसको देखकर कहता उठ खड़ा हुआ। वो सिलसिले, वो शौक, वो निस्बत नहीं रही। अब जिंदगी में हिज्र की वहशत नहीं रही। टूटा है जब से उसकी मसीहाई का तिलिस्म, दिल को किसी मसीहा की हाजत नहीं रही। फिर यूं हुआ कि कोई शनासा नहीं रहा। फिर यूं हुआ कि दर्द में शिद्दत नहीं रही। फिर यूं हुआ कि हो गया मसरूफ वो बहुत, और हमें भी याद करने की फुर्सत नहीं रही। अब क्या किसी को चाहेंगे? हमको तो इन दिनों खुद अपने आप से भी मोहब्बत नहीं रही। क्या मजनू वाली हालत बनाई हुई है अपनी, और कम अज कम कमरे के पर्दे तो हटा दिया कर। उमर दाऊद के कमरे में आकर खिड़कियों से पर्दे हटाकर तासुफ से उसको देखकर बोला, जो गैर मईनू नुक्ते को घूर रहा था। गुजरे कुछ दिनों से दाऊद उसके घर रह रहा था। सारा दिन वो बहारे को तलाश करता, फिर देर रात को घर वापस आ जाता। उसने अपनी हालत बिगाड़ कर रखी हुई थी। बड़ी हुई शेवो शिकन आलूद शर्ट जो उसने 3 दिन पहले पहनी हुई थी, जहाँ पहले वो दिन में जाने कितनी मर्तबा शर्ट्स चेंज करके फिर उनको दोबारा देखता तक नहीं था, और आज उसको किसी चीज का होश तक नहीं था।
तो तुम्हें मैंने एक काम कहा था। जवाब में दाऊद ने बस इतना कहा, और मैं कोशिश कर रहा हूँ। उमर ने बताया, कोशिश सीरियसली? तुम अभी तक कोशिश कर रहे हो? 1 हफ्ता हो गया है, मैं रुला रहा हूँ, और तुम कह रहे हो कि तुम अभी भी कोशिश कर रहे हो। 2 दिनों से मैं यहाँ हूँ, हर जगह उसको तलाश कर लिया, मगर पता क्या चल रहा है कि उसका किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है। आई एम टेलिंग यू उमर, अगर बहारी या मेरे बच्चे दोनों में से किसी एक को भी कुछ हुआ ना, मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। दाऊद जुनूनी अंदाज में उसको देखकर बोला, सबसे पहले तुम खुद को रिलैक्स करो, वो बनने की कोशिश करो जो तुम हो, और ऐसा बर्ताव तुम्हें सूट नहीं करता। माना सीसीटीवी फुटेज से हमें आधी मालूमात मिली है, मगर हम अपनी कोशिश तो रहना। आज या कल उस गाड़ी का पता भी चल जाएगा। उमर उसके पास बैठकर तसल्ली आमेज लहजे में बोला, और मुझे पता नहीं वो कहाँ और किस हाल में है। ऐसे में तुम मुझे रिलैक्स होने का कह रहे हो? अच्छा मजाक है। दाऊद ने सिर झटका। आज तुम्हें लाहौर जाना था। उमर ने कुछ तवक्कुफ बाद कहा, अब हाड़ में गया लाहौर। तो दाऊद ने तल्ख लहजे में कहा, दाऊद मत भूल, तूने कितनी मेहनत की है, और जब वक्त आ गया है कुछ करने का तो तुम यूं पागपन का मुजाहिरा नहीं करो। उमर ने उसको समझाने की खातिर कहा, देखो उमर, मुझे तुम्हारी किसी बातों की समझ नहीं आ रही। मुझे बस बहारे के बारे में जानना है। मेरी सामातें बस उसको सुनना चाहती हैं। तो तुम बराए करम मेरे सामने तब आना जब तुम्हारे पास उसके मुतलक कोई इन्फॉर्मेशन हो। दाऊद ने संजीदगी से कहा, ठीक है फिर उमर, उमर का वादा है, तुमसे उस गाड़ी का पता लगा कर देगा तुम्हें। उमर गहरी सांस खारिज करता बोला, अगर कैमरा उस शख्स का चेहरा कैच करता तो आज बहारें मेरे पास होती। दाऊद हसरत भरी सांस खारिज करके बोला, चल जाएगा पता इतना एक दिन तो। उमर ने कहा, वो एक दिन आज क्यों नहीं? दाऊद उसको देखकर बोला तो उमर चुप रहा। उसके पास कोई जवाब जो नहीं था। जमान रेस्टोरेंट आया तो कॉर्नर वाली टेबल पर पाकीज़ा को किसी लड़के के साथ बैठा देखकर उसके माथे पर लातादाद शिकनों का जाल बिछ गया। जाने क्यों उससे बर्दाश्त नहीं हुआ पाकीज़ा का उससे यूं हंस हंस कर बातें करना। है डिम्पल बाय, कम हियर। पाकीज़ा की नज़र जमान पर पड़ी तो उसने मुस्कुराकर हाथ हिलाकर उसको आने का इशारा किया, जिस पर जमान जो सोच में डूब गया था होश में आकर उनके पास आया। अजेमी, ये मेरा डिम्पल बाय, और डिम्पल बाय ये जेमी है। मैंने स्पेशली आज तुम्हें इससे मिलवाने के लिए आने का कहा था। इज माई बेस्ट बडी। वो पाकीज़ा ने पुरजोश लहजे में दोनों का एक दूसरे से तारुफ करवाया तो जमान ने काट खाती नजरों से जेमी को देखा, जिसके चेहरे पर एक बाल तक नहीं था, अमूमन जैसे मर्दों के चेहरे पर हुआ करते थे। तो मैंने तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी थी, मिलकर अच्छा लगा। जेमी मुस्कुराती नजरों से उसको देखकर मुसाफे की खातिर अपना हाथ उसके हाथ की तरफ बढ़ाया। जवाबन जमान खामोशी से बस उसको देखता रहा। हेलो जमान, क्या हुआ? जेमी तुमसे कुछ बात कर रहा है। पाकीज़ा को जमान का जेमी से हाथ ना मिलाना पसंद नहीं आया। उसको लगा बाकी सब की तरह जमान भी उससे आर महसूस कर रहा है, जबकि वो अलग बात थी कि जमान उसको ठीक से समझ नहीं पाया था। जेमी जिस स्टाइल, जिस ड्रेसिंग में था, उस लिहाज से जमान को वो मुकम्मल तौर पर मर्द लगा था। तभी उसने जेमी के लहजे पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। नाइस टू मीट यू। जमान मुरवतन जेमी से हाथ मिलाकर बोला, तुम दोनों गपशप लगाओ, मैं आर्डर दे आता हूँ, फिर मुझे अपने बुटीक भी जाना है। जेमी ने जमान को देखकर कहा। अश्योर जमान बस इतना बोला। बिजी इंसान। पाकीज़ा ने भी हंसकर कहा, ओके पाकीज़ा डार्लिंग, बाकी की बातें हम शाम में डिस्कस करेंगे, और तुम वक्त पर आ जाना। जेमी की डार्लिंग लफ्ज ने जलेपूर नमक का काम छिड़का था। जमान बस जाने किस बात का लिहाज कर रहा था, वरना उसका दिल चाह रहा था वो खड़े खड़े जेमी का मुंह तोड़ देता। मैं आ जाऊंगी वक्त पर, डोंट वरी। पाकीज़ा ने उसको तसल्ली करवाई तो जेमी वहां से चला गया। तुम छोटी बच्ची हो। जेमी के जाने के बाद जमान उस पर फट पड़ा। वो तो शुक्र था उनकी टेबल काफी दूर थी, जिस वजह से किसी का भी ध्यान उन पर नहीं गया था। तो तुम्हें क्या हो गया? खफा तो मुझे तुमसे होना चाहिए था। इस कदर रूड बिहेवियर था तुम्हारा जेमी के साथ। तुम्हें अंदाजा है मेरा इस पूरी दुनिया में वो वाहिद दोस्त है जो मुझे हंसता देखकर खुद भी हंसता है, और मुझे तकलीफ में देखकर रोता है। जमान की बात पर पाकीज़ा ने भी शिकवा किया। सीरियसली पाकीज़ा, तुम्हें पूरी दुनिया में बस यही मिला था दोस्ती करने के लिए। जमान ने तंजिया नजरों से उसको देखकर कहा, सुनो, मैं उसके बारे में कुछ गलत नहीं सुनूंगी। अगर ऐसा है तो उसमें जेमी का कोई कसूर नहीं, ये तो बस अल्लाह के फैसले होते हैं। पाकीज़ा ने उसको पहले से वार्न किया। तो तुम उससे दोस्ती खत्म करो अपनी। मुझे तुम दोनों का इस कदर बेतकल्लुफ होकर बात करना एक आंख नहीं भाया। जमान ने अपना फैसला सुनाया। उसका मूड बुरी तरह से खराब हो चुका था, और मैं जेमी से दोस्ती खत्म करने का सोच भी नहीं सकती। वो बचपन से मेरे दुखों और खुशियों का साथी है। किस्मत वालों को मिलते हैं जेमी जैसे दोस्त। पाकीज़ा ने झट से कहा, जेमी, जेमी अगर इतना ही अजीज है तो उससे शादी करनी चाहिए थी तुम्हें। सामान ताम कर बोला, कर लेती अगर जायज होता तो। पाकीज़ा जवाबन ताम कर बोली,
ہاں واقعی جائز تو تب ہوتا جب ہمارا نکاح نہ ہوتا، زمان نے کہا۔ اب کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تم جیمی سے اس قدر زیلس کیوں ہو رہے ہو؟ بیچارہ بے غرض سا ہے۔ پاکیزہ کو اب حیرت ہوئی۔ پاکیزہ میری بات پر غور کرو۔ زمان اب کی اس کے پاس چیئر گھسیٹ کر بیٹھا۔ وہ لڑکا ہے، تمہارا یوں اس سے گھلنا ملنا مجھے پسند نہیں آیا، اور یہ ٹھیک بھی نہیں۔ بچپن میں دوستی تھی، ٹھیک ہے مان لیا، اب نہیں رہنی چاہیے یہ دوستی۔ زمان کا انداز اٹل تھا، جس پر پاکیزہ اس کو ایسے دیکھنے لگی جیسے زمان کی دماغی حالت پر اس کو شک ہو۔ اور کون لڑکا؟ پاکیزہ صرف بار بار چھٹک کر بولی۔ کیا مطلب کون لڑکا؟ جیمی کی بات کر رہا ہوں، زمان نے جلے کٹے انداز میں کہا۔ تو اس کی ساری بات سمجھ جانے کے بعد پاکیزہ کا قہقہا چھوٹ گیا۔ ہاں ہاں ہاں، اوہ مائی گاڈ، یو آر سو کیوٹ، مطلب تم جیمی سے انسیکیور ہو رہے ہو؟ پاکیزہ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتی بولی۔ ہنسنا بند کرو، زمان نے اس کو گھورا، مگر پاکیزہ کے ہنسنے میں مزید روانی آ گئی۔ اور فائن، میں جا رہا ہوں۔ اس کو خاموش ہوتا نہ دیکھ کر زمان اٹھنے لگا جب پاکیزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سوری سوری، مائی مسٹیک، تم پلیز بیٹھو۔ پاکیزہ نے بڑی مشکل سے سیریس شکل بنائی۔ اور پھر کیا سوچا تم نے؟ زمان نے کچھ توقف بات کہا۔ لسن زمان، جیسا تم سوچ رہے ہو ویسا کچھ نہیں۔ جیمی لڑکا نہیں، آئی مین وہ تھرڈ جینڈر ہے، اپنوں کا ستایا ہوا ہے، بہت اچھا انسان ہے، جیسا تمہیں لگ رہا ہے ویسا کچھ نہیں۔ اس بار پاکیزہ نے سنجیدگی سے بتایا تو زمان حیرت سے اس کو دیکھنے لگا۔ یو مین؟ خواجہ سرا، زمان بے یقین نظروں سے اس کو دیکھنے لگا، ساتھ میں اس کا دل چاہا دل کھول کر اپنی عقل پر ماتم کرے۔ وہ بس تم اس کو تھرڈ جینڈر کہو، پاکیزہ نے کہا، اور مجھے یقین نہیں آ رہا، مطلب میں اتنا پاگل کیسے ہو سکتا ہوں جو اس کو پہچان نہ پاؤں؟ اور کیا واقعی اس کے علاوہ تم نے کوئی دوست نہیں بنایا؟ زمان بات کرتے کرتے اس سے پوچھنے لگا تو پاکیزہ نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ اب میرے حساب سے جو یہ لوگ اپنے ماتھے پر مسٹر مس پرفیکٹ کا ٹیگ لگائے گھومتے ہیں، ان میں وفا نہیں ہوتی۔ یہ کسی کے جذبات کو نہیں سمجھ سکتے، مگر جو یہ تھرڈ جینڈر ہوتے ہیں، ان کے جذبات خیر سے کوئی نہیں سمجھتا۔ یہ اپنے بے قدرے پن کے جذبات سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں۔ ان کو کوئی نہیں سمجھتا، مگر یہ ہر ایک کو سمجھتے ہیں۔ میں سب کے بارے میں نہیں کہوں گی، میری زندگی میں تو بس جیمی ہے، تو میں یہی کہوں گی، اگر وہ نہ ہوتا تو جانے میرا کیا ہوتا؟ اس نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے، وہ پاکیزہ نے ہلکی مسکراہٹ سے بتایا۔ زمان بس یہ بول پایا، اٹس اوکے، مگر تمہارے چہرے پر جیلسی کے تاثرات بہت کیوٹ لگ رہے تھے۔ پاکیزہ شرارت سے اس کو دیکھ کر بولی تو زمان کو اپنے عمل پر خود بھی بہت ہنسی آئی۔ اچھا، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ کچھ دیر بعد ویٹر ان کا آرڈر لایا تو پاکیزہ نے کہا، اور کون سا فیصلہ؟ زمان نے سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھا۔ اور میں ایک اسکول کھولنا چاہتی ہوں۔ میرا اسکول تو ہے، مگر میں اب اس کو تعلیمی ادارہ بنانا چاہتی ہوں، ڈانسنگ اسکول نہیں، پاکیزہ نے بتایا۔ اور گریٹ، یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے تمہارا، مگر یہ اچانک فیصلہ کیسے کر لیا؟ زمان جاننا چاہا۔ اچانک نہیں، بہت وقت سے سوچ رہی ہوں، جب سے تم مجھے ایک بوٹیک لے گئے تھے۔ یاسمین اقبال سے مل کر مجھے بہت نالج ملی، مجھے پتا چلا اب میں کیا ہوں اور اب تک کیسی زندگی گزاری ہے میں نے۔ یہ جو اسکول کھولنے کا فیصلہ کیا ہے، وہ میں نے ان بچوں کے لیے سوچا ہے جن کے ماں باپ ان کا داخلہ مہنگے پرائیویٹ اسکولز میں افورڈ نہیں کر سکتے۔ کتابیں، یونیفارمز، یہ سب ہمارے اسکول کی طرف سے ان کو مہیا ہوگا۔ پاکیزہ نے تفصیل سے بتایا۔ تمہارا مطلب جیسے سرکاری اسکولز ہوتے ہیں؟ زمان اس کی بات سمجھ کر بولا، ایسا ہی سمجھ لو۔ میرے پاس پیسے ہیں، میں یہ سب افورڈ کر سکتی ہوں۔ اب یہ پیسے قبر میں تو میں لے جا نہیں سکتی۔ اچھا ہے، کسی کا بھلا ہو جائے گا۔ پہلے سوچا تھا کالج یونی میں ڈونیٹ کروں، مگر یہ آئیڈیا مجھے بیسٹ لگا جو ابھی میں نے تمہیں بتایا، اور تمہیں پتا ہے میرے اسکول کا نام ہوگا احجاب اسکول۔ پاکیزہ نے پرجوش لہجے میں اس کو بتایا، احجاب اسکول، مگر تمہارا نام تو پاکیزہ ہے نا؟ زمان ناسمجھی سے اس کو دیکھ کر بولا تو پاکیزہ اس کی بات پر ہنس پڑی۔ اور پاگل، حجاب اسکول نام کا مقصد یہ ہوگا کہ وہاں جو بچیاں ہوں گی ان کو حجاب کے بغیر کلاس میں داخل ہونے نہیں دیا جائے گا، یعنی دنیاوی اور دینی تعلیم دونوں ان کو ملے گی۔ اس سے کیا ہوگا کہ ان بچیوں کو بچپن سے حجاب کرنے کی عادت پڑ جائے گی۔ کچی عمر میں جو باتیں ان کے ذہن میں ڈالی جاتی ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنا گہرا اثر چھوڑ جاتی ہیں۔ اور حجاب کا تھیمنا الگ الگ ہوگا، بس ایک وائٹ یا بلیک نہیں ہوگا، مختلف قسم کا ہوگا، تاکہ وہ بچیاں ایک رنگ کے حجاب پہننے سے اکتا نہ جائیں۔ ہوتا ہے نہ، پرائمری اسکول کے بچوں کو اپنا یونیفارم پسند نہیں ہوتا، تبھی میں نے یہ سوچا ایسے ان کو حجاب کرنے کی عادت پڑ جائے گی۔ باقی اسکولوں کی طرح ان کو بھی اسٹائل میں دوپٹہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پاکیزہ کا لہجہ کافی پرجوش تھا۔ اور خیالات تو تمہارے اچھے ہیں، مگر کیا یہ سب اتنا آسان ہے؟ زمان پرسوچ لہجے میں بولا، اس میں اتنا مشکل کام کیا ہے؟ دیکھو، مالی طور پر انتظام کرنا میرے لیے آسان ہے، میں شیور ہوں اگر یہ سب میں اپنے دونوں بھائیوں میں سے کسی کو بتاؤں تو وہ سپورٹ کرنے کی خاطر اپنی آدھی جائیداد میرے نام کر دیں گے۔ پاکیزہ نے فخریہ انداز میں بتایا۔
اب بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اسکول بناؤ گی کیسے؟ ایک اسکول میں کیا بس سب بچوں کو تم اکیلے ٹیچ کرو گی؟ اور بچے آئیں گے کہاں سے؟ زمان نے اس کو اپنی بات سمجھانی چاہیے۔ تو اس کی تم فکر نہیں کرو، میں نے کچھ ایریاز دیکھے ہیں جہاں غربت کی وجہ سے بچے اسکول نہیں جاتے، میں وہاں کا وزٹ کروں گی اور پورے شہر میں اپنے اسکول کے بینر لگواؤں گی، اور میرے اسکول میں امیروں کے بچے بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر حجاب کے بارے میں جاننا ان کے لیے ضروری ہے۔ پاکیزہ کا لہجہ آخر میں شرارت سے بھرپور ہو گیا تھا۔ آل دی بیسٹ، میں پوری کوشش کروں گا اس کام میں تمہارا ساتھ دینے کی، زمان نے مسکرا کر کہا۔ تھینک یو، ویسے میں ماہ روش سے بات کروں گی، وہ سارا دن گھر میں رہ کر بور ہوتی ہوگی، اچھا ہے وہ اپنا ٹائم اسکول میں دے، ایسے اس کا وقت بھی اچھا گزرے گا، میرا بھی بھلا ہو جائے گا۔ پاکیزہ کو ماہ روشہ کا خیال آیا تو کہا، جیسا تمہیں ٹھیک لگے، ویسے میرب کی پڑھائی کا یہ آخری سال ہے، تم اس سے بھی رابطہ کر سکتی ہو، میں شیور ہوں وہ تمہیں انکار نہیں کرے گی، بلکہ میری ایک فرسٹ کزن ہے حرم آپی، دین کے بارے میں لیکچر دینا ان کا موسٹ فیوریٹ کام ہے، تم ایز اے لیکچرر ان کو رکھ سکتی ہو، وہ بھی اب یہیں شفٹ ہونے والے ہیں۔ زمان نے اس کو مشورہ دیا، دیٹس گریٹ، میں ان سے ضرور ملنا چاہوں گی، اگر واقعی یہ سب ہو گیا تو بہت اچھا ہو جائے گا، اور تمہاری دوسری بہن بھی تو ایک ہے نا؟ پاکیزہ خوش ہوتی بولی، تم روز سے ڈسکس کر لینا یہ سب، باقی روز میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے، وہ نہیں آ سکتی، زمان نے بتایا۔ اچھا کوئی نہیں، خیر ہے، پاکیزہ نے سمجھنے والے انداز میں سر کو جنبش دیتے کہا۔ یہ بتاؤ اسکول کی اوپننگ کب ہے؟ زمان نے پوچھا۔ انشاءاللہ رمضان کے بعد، پاکیزہ نے بتایا۔ پی رہا ہوں، جان لیا سیزن 2 آف حال دل تحریر، رمشا حسین ایپیسوڈ 68۔ شازم حرم کو وہی لایا تھا جہاں سالوں قبل شازل شاہ ماہی کو لایا تھا۔ حرم وہاں جب گھر میں داخل ہوئی تو ہال کا حشر دیکھ کر چکرا کر رہ گئی۔ او میرے خدایا، شازی یہ تمہارا گھر ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے زن بھوت ناچ کر گئے ہوں۔ حرم اپنا نقاب اتار کر شازم کو گھور کر بولی، ہاں صحیح اندازہ لگایا ہے، مگر زن بھوت نہیں بلکہ چڑیلیں ناچ کر گئی ہیں، کیونکہ چڑیلوں کو پتہ چل گیا تھا سالوں بچھڑی ان کی بہن آ رہی ہے۔ شازم بیگ نیچے رکھ کر اپنے جواب سے اس کو تپا گیا، بہت گھٹیا جوک تھا۔ حرم نے اس کو گھورا، فی الحال میرے پاس یہی میسر ہے، تم ایسا کرو چینج کر کے میرے لیے گرما گرم چائے بنا کر لاؤ تاکہ دماغ کو تھوڑا سکون ملے۔ شازم آرام سے بیٹھ کر بولا، ہمیں یہاں آئے ٹھیک سے 5 منٹ بھی نہیں ہوئے اور تم ہم سے ابھی کام کرنے کا کہہ رہے ہو، لگتا ہے زندگی میں کبھی شرم حیا کی چیز سے پالا نہیں پڑا۔ حرم نے اس کو شرمندہ کرنے کی ناکام کوشش کی، اگر لیکچر ہو گیا ہو تو یہاں سے سیٹھیاں چاٹ کر رائٹ سائڈ پر جو پہلا کمرہ ہے وہ ہمارا مشترکہ کمرہ ہے، اس لیے وقت ضائع کرنے سے اچھا ہے جلدی کرو، ابھی تمہیں بہت کام کرنے ہیں، صفائی کے بعد رات کا کھانا بھی بنانا ہے۔ شازم کافی ریلیکسڈ انداز میں کہتا اس کو دن میں تارے دکھا گیا۔ پائی کھانا، سیریسلی تمہیں پتہ ہے ہم ایسا کوئی کام نہیں کرتے؟ حرم شوق میں بولی، ہاں تو ضروری ہے، جو پہلے نہیں کیا وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، مانا کہ پہلے لاڈو میں پلی ہو، مگر اب تم ایک شادی شدہ لڑکی ہو، اور کنواری لڑکی اور ایک شادی شدہ لڑکی کی زندگی میں بہت فرق ہوتا ہے جو تمہیں یہاں سمجھ آ جائے گا۔ شازم نے کسی بزرگ کی طرح اس کو سمجھایا، یقین جانو اس وقت تم سے ہمیں کوکلا مودی کی بو آ رہی ہے۔ حرم اس کو گھور کر بولی تو شازم ناسمجھی سے اس کو دیکھنے لگا۔ اب یہ کوکلا مودی کون ہے؟ شازم نے بالآخر پوچھ لیا۔ اسٹار پلس کا ڈرامہ تو یاد ہوگا، اسات نبھانا ساتھیا، اس میں اہم جی کی جو ماں ہوتی ہے وہ۔ حرم یہاں وہاں دیکھ کر اس کو بتانے لگی تو شازم اپنے دماغ پر زور دے کر یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا، جو اس کو یاد آ بھی گیا۔ لا حول ولا قوت، کوکلا مودی کا عکس جیسے ہی شازم کی آنکھوں کے پردے میں لہرایا، بے ساختہ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، باتیں کرنے سے اچھا ہے کام پر توجہ دو، اور اہم کی تو ایسے کہا جیسے بڑی کوئی معتبرجات ہو۔ شازم اس کو گھور کر بولا، ہم ایک بات واضح کر لیں، تمہارے کہنے پر ہم یہاں آ گئے ہیں، مگر کام وام کچھ نہیں کرنے والے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم کسی ملازمہ کا بندوبست کر لو، پہ ہم خود کر دیں گے، تم غریب عوام سے ہمیں کوئی امید نہیں۔ حرم ناک منہ چڑھا کر بولی، اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے۔ شازم اتنا کہتا صوفے پر پڑے کشن نیچے کارپیٹ پر پھینکنے لگا۔ کیا کر رہے ہو؟ حرم حیرت سے اس کو دیکھنے لگی، جو ہال کی حالت مزید بگاڑ رہا تھا۔ اور میں اب تصویریں کھینچوں گا اور اپنی ساس کو واٹس اپ کروں گا، انہیں بتاؤں گا کہ 1 سال جو انہوں نے تم پر محنت کری ہے وہ کسی کام کی نہیں، اس کے بعد تم جانو اور میری پیاری ساسو ماں۔ شازم شیطانی مسکراہٹ سے اس کو دیکھ کر بولا تو حرم اس کی چالاکی پر بےجو تاب کھاتی رہ گئی۔ شازی، امی سائیاں کو درمیان میں نہ لاؤ، حرم نے اس کو وارن کیا۔ ٹھیک ہے، پھر جو کہا ہے وہ کرو، شازم نے ہاتھ کھڑے کیے کہا تو حرم نے دانت کچکچا کر اس کو دیکھا، اور پہلے یہ جو تم نے جان کر گند پھیلایا ہے اس کو خود سمیٹو۔ حرم نے ہار مان لی۔ 3-4 کشن اٹھا کر شازم نے گویا اس پر احسان کیا، جس پر حرم خشمگین نظروں سے اس کو دیکھ کر کمرے میں عبایا اتارنے چلی گئی۔
جب واپس آئی تو شازم کو اپنے سیل فون میں مگن پایا۔ ویسے شرم تو آتی نہیں ہوگی، بیوی کو یوں کام کروا کر خود مزہ سے بیٹھے ہو۔ خرم نے اس کو شرمندہ کرنے کی ایک ناکام کوشش کی۔ کیا تم مجھ سے بات کر رہی ہو؟ شازم مصنوعی ناسمجھی والے تاثرات چہرے پر سجائے اس سے بولا تو خرم نے ضبط سے اس کو دیکھا۔ اللہ پوچھے گا ان واٹس ایپ بنانے والے سے، اگر خود کو سہولیت تھی تو اپنے لیے بناتا نا۔ یہاں ہمارے پاکستان میں غریب عوام کو واٹس ایپ کی سہولیت کیوں دی؟ خواہ مخواہ اس سہولیت کا ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ خرم کام کرنے کے ساتھ ساتھ بڑبڑانے میں بھی مصروف تھی۔ اس کی بڑبڑاہٹ کی آواز اتنی تیز ضرور تھی کہ شازم کے کانوں میں بخوبی پہنچ رہی تھی، اور میں کانوں میں تیل نہیں ڈالے بیٹھا۔ شازم نے اس کو چڑھایا، اب کو مت، فی الحال ہم تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتے۔ خرم نے نیچے چپس کے ریپرز اٹھا کر شازم کو گھور کر کہا تو وہ مسکراہٹ ضبط کرتا خاموش ہو گیا۔ پورے گھر کی صفائی کرنے کے بعد خرم کا جوڑ دکھ رہا تھا۔ اس نے ایک اچٹنی نظر سکون سے بیٹھے شازم پر ڈالی، پھر اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا تھا۔ اپنا موبائل اٹھا کر شازم کے واٹس ایپ پر ایک میسج چھوڑا۔ شازم جو ابھی واٹس ایپ ہی یوز کر رہا تھا، اسٹائلش مولانی کے نمبر سے میسج دیکھ کر اس نے ایک چور نگاہ خرم پر ڈالی، جو اب صوفے سے اپنی پشت ٹکائے آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ شازم اس کو دیکھ کر اپنا سر جھٹکتا، میسج کھول کر دیکھنے لگا تو عجیب نظروں سے بار بار میسج پڑھنے لگا، جہاں بیوی کے شوہر پر حق والا میسج خرم نے اس کو کیا جو کچھ یوں تھا: بیوی کے حقوق اللہ نے فرمایا ہے کہ اور عورتوں کے لیے بھی ویسا ہی تحقہ ہے جیسا کہ ان پر مردوں کا حق ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ عورتوں پر مردوں کا درجہ بلند ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 228۔ اور شوہر کے لیے حکم فرمایا اور ان کے ساتھ نیکی والا رویہ رکھتے ہوئے زندگی بسر کرو۔ سورۃ النساء آیت 4۔ عاشرہ کا لفظی معنی مل جل کر زندگی بسر کرنا بنتا ہے، جبکہ میل جول برائی اور ظلم والا بھی ہوتا ہے، اور نیکی اور بھلائی والا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو یہ حکم دیا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ نیکی، بھلائی اور خیر والی زندگی بسر کرے، نہ کہ برائی اور ظلم والی۔ یہ کامہ حکم ہے جو زندگی کے ہر پہلو کو ڈھانپ لیتا ہے، اور مزید وضاحت کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بیوی کا مہر ادا کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے، اور بیویوں کو ان کا مہر راضی خوشی ادا کرو۔ سورۃ النساء آیت 4۔ اور مزید حکم فرمایا ہے کہ اور عورتوں سے ان کے گھر والوں کی اجازت سے نکاح کرو، اور ان عورتوں کو ان کی قیمت تمہارے معروف طریقے پر ادا کرو۔ سورۃ النساء آیت 27۔ نرمی والا رویہ رکھے اور اسے ابلا حق تکلیف اور اذیت نہ پہنچائے۔ بیوی کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کے علاوہ اگر کسی اور معاملے میں اس سے کوئی غلطی، کوتاہی وغیرہ ہوتی ہو تو شوہر اس کے ساتھ نرمی والا رویہ رکھے اور اس کی غلطیوں اور کوتاہیوں پر صبر کرتے ہوئے اسے سمجھاتا رہے، اور اس کی غلطیوں اور کوتاہیوں پر صبر کرنے کے لیے اس کی نیکیوں اور اچھائیوں کی طرف توجہ کرے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امتیوں کو تعلیم اور تربیت دی ہے کہ کوئی ایمان والا اخاوندہ کسی ایمان والی بیوی کو غصہ اور غضب نہیں دلاتا۔ اگر اس بیوی کا کوئی کام شوہر کو ناپسند ہو تو تب وہ یہ خیال کرے کہ اس بیوی کا کوئی دوسرا کام پسند والا بھی تو ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث 1469، کتاب الرضا باب 18۔ اور جیسا کہ ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا ہے، اللہ کے رسول، ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیوی کا حق یہ ہے کہ جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، اور جب تم تنے کپڑے پہنو یا کمائی کرو تو اسے بھی پہناؤ، اور نہ اس کے چہرے پر مارو، اور نہ اس کے لیے کچھ برا ہونے کی دعا کرو، اور نہ ہی گھر سے باہر کہیں اس کو خود سے الگ کرو۔ سنن ابی داؤد حدیث 2142، کتاب النکاح باب 42۔ مسند احمد حدیث 20025، حدیث حکیم بن معاویہ پہلی روایت۔ سنن ابن ماجہ حدیث 1850، کتاب النکاح باب 3۔ اسے دینی معاملات ہے اللہ کی توحید، طہارت و نجاست، حلال و حرام، جائز و ناجائز وغیرہ سکھائے، اور ان کے مطابق زندگی بسر کرنے میں اس کی مدد کرے۔ جی ہاں، یہ بھی بیوی کے حقوق میں سے ہے کہ شوہر اس کی دینی تعلیم و تربیت میں واقع کمی پورا کرے، کوئی حال نہیں اس کا۔ یہ سارا پڑھ کر شازم نے الٹا اس کو شوہر کے حقوق والا لمبا چوڑا میسج چھوڑا، پھر اٹھ کر اس کے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ تھک گئی ہوگی، چائے بنا کر لاؤ تمہارے لیے۔ شازم غور سے اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر بولا، ابھی ہمارے دماغ کا میٹر گھما ہوا ہے، اس لیے بات نہ کرو تم ہم سے۔ خرم آنکھیں کھول کر خونخوار نظروں سے اس کو دیکھ کر بولی، ایز یو وش، میری چائے جو نہیں پیتا وہ پچھتاتا ہے، اور تم نے حویلی میں میری چائے کی تعریف سنی ہوگی، کس قدر زبردست بناتا ہوں افا۔ شازم آہیں بھر کر اس کو بتانے لگا، اور اگر اتنا اصرار کر رہے ہو تو جلدی سے بنا لاؤ، اور پلیز چینی کے بجائے گڑ کا استعمال کرنا۔ کچھ وقفے بعد خرم نے احسان کرنے والے انداز میں اس سے کہا،
جو حکم میرے آقا۔ ویسے اگر تمہارا سر درد کر رہا ہے تو میں تمہارا سر بھی دبا سکتا ہوں۔ آفٹر آل تازہ تازہ بیوی کے حقوق پڑے ہیں، سم ٹائم کے لیے اثر تو رہے گا نا۔ شازم اس کے پاس جھک کر مسکراہٹ ضبط کیے بولا تو ہورم گڑبڑائی، پھر سنبھل کر اس پر چل دوڑی۔ اور باتیں بنانے سے اچھا ہے کہ جلدی سے چائے بنا کر لاؤ، پھر ہم نے سونا بھی ہے۔ جاتا ہوں وہ تو، اور سونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اب رات کے کھانے کا وقت ہو رہا ہے، اس لیے وہ بنانے کے بعد جو تمہارا جی چاہے کرنا، اس سے پہلے نہیں۔ شازم جتاتی نظروں سے اس کو دیکھ کر بولا، ایک تو ہماری سفر کی تھکان نہیں اتری، اوپر سے تم بس کام پر کام بتائے جا رہے ہو، ہمیں انسانیت نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ ہورم دب کر بولی، ہیلو، کون سی سفر کی تھکان؟ سارا راستہ گاڑی تو میں نے ڈرائیو کی ہے، تم تو سارا راستہ سوئی ہوئی تھی، تو یقیناً یہ زیادہ سونے کی تھکان ہوگی، اس لیے اب اپنے ہاتھ پاؤں چلاؤ تاکہ ساری تھکن اتر جائے۔ شازم طنزیہ نظروں سے اس کو دیکھ کر کہتا کچن کی طرف بڑھ گیا، جس پر ہورم گہرے سانس بھر کر خود کو پرسکون کرتی دوبارہ سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ 5-10 منٹس کے درمیان شازم واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں 2 چائے کے کپ تھے۔ ہیلو، شازم نے ایک کپ ہورم کی طرف بڑھایا، جو ہورم نے تھام لیا۔ ہاں، چینی تو مکس نہیں کی نا؟ ہورم نے کنفرم کرنا چاہا۔ تو پی کر دیکھ لو، میری بات پر کون سا تمہیں یقین کر جانا ہے؟ شازم آرام سے کہتا چائے کے سپ لینے لگا تو ہورم نے بھی چائے کا پہلا گھونٹ لیا، جس پر شازم نے اپنی نظریں اس پر جمائی۔ اچھی بنی ہے نا؟ میں جانتا ہوں میرے ہاتھ جیسی چائے کوئی نہیں بنا سکتا۔ شازم فخریہ انداز میں اس کو دیکھ کر بولا، خوش فہمیاں، ورنہ بس پینے لائق ہے۔ ہورم نے طنز لہجے میں کہا۔ وہ الگ بات تھی کہ اس کو چائے پہلے ہی گھونٹ میں زبردست لگی تھی، پر اپنا بھرم بھی تو قائم کرنا تھا نا۔ ویسے بھی اس کو یقین نہیں آیا تھا کہ شازم اتنا اچھا کام بھی کوئی کر سکتا ہے، تو تم جیسی اول درجے کی ناشکری لڑکی میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی۔ شازم تو اس کا جواب سن کر تپ اٹھا، اب دیکھ لیا نا تو چل کرو، روزانہ دیکھنے کو ملے گی۔ ہورم مزاح سے بولی تو شازم نے تعصب سے سر کو جنبش دی، ازاؤ، کھانے کی تیاری کرو، میں بہت ہنگری ہوں۔ دونوں نے چائے ختم کر لی تو شازم نے اس کو اٹھنے کا کہا، ہم نہیں جا رہے، ابھی تم باہر سے آرڈر کرو۔ ہورم نے انکار کیا، ٹھیک ہے نہ جاؤ، میں ملاتا ہوں کال اپنی ساس کو۔ وہ شازم وارن کرتی نظروں سے اس کو دیکھتا اپنا سیل فون اٹھانے لگا تو ہورم جھٹ سے کھڑی ہوئی، اللہ پوچھے گا تم سے، چغل خور انسان۔ ہورم جھنجھلائے لہجے میں کہتا کچن کے راستے جانے لگی، حالاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ شازم نے پیچھے سے ہانک لگائی مگر ہورم انسنی کر گئی، کھانا ہم بنائیں گے تو برتن تم دھو گے۔ ابھی اس کو کچن میں گئے 3 سے 4 منٹس ہوئے تھے جب کچھ سوچ کر ہورم شازم کے پاس لاؤنج میں آتی 2 ٹوک لہجے میں بولی تو شازم نے اس کو گھورا، پھر کسی خیال کے تحت بولا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ہورم کو اس کا اتنی آسانی سے مان جانا ہضم نہیں ہوا۔ ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ میرے ہاتھ آرٹیفیشیل خوبصورت تو ہیں نہیں جو برتن دھونے میں مجھے ان کے خراب ہونے کا ڈر ہو، میرے تو نیچرلی خوبصورت ہے تو میں دھو لوں گا۔ تمہاری پریشانی میں سمجھ سکتا ہوں، اتنے مہنگے ٹریٹمنٹ کے بعد ہی اللہ اللہ کر کے ایسے ہاتھ ملے ہیں تمہیں۔ شازم بڑے آرام سے بولا، جس پر ہورم نے دانت پیس کر اس کو دیکھا۔ او ہیلو، ہمارے نیچرلی ہاتھ کیا، ہم خود نیچرلی خوبصورت ہے، ہم تمہیں برتن دھو کر دکھائیں گے، دیکھنا ہمارے ہاتھ خراب نہیں ہوں گے۔ ہورم چیلنج بھری نظروں سے اس کو دیکھ کر بولی تو شازم نے اپنی مسکراہٹ کا گلا گھونٹا، ایک روز دھونے میں کچھ نہیں ہوتا۔ شازم سرسری لہجے میں بولا، ہم روز تمہیں دھو کر دکھائیں گے۔ ہورم اس کو گھور کر کہتی تن دھن کے وہاں سے چلی گئی، شکر ان برتنوں سے تو جان چھوٹی۔ ہورم کے جانے کے بعد شازم شکر کا سانس خارج کرتا بڑبڑایا، یامین ماہ روز کو یمان کے یہاں چھوڑ تو آیا تھا مگر اس کو لگ رہا تھا جیسے وہ اپنا دل بھی وہاں رکھ آیا ہو، ایک عجیب بے چینی نے اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ ماہ روز کا اس کے ساتھ یوں بے اعتباری والا سلوک، بنا کچھ اس کا سننا، یامین کو تکلیف پہنچا رہا تھا۔ اس نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ ماہ روز کبھی اس سے اس قدر بدگمان بھی ہوگی۔ جو بھی تھا، اس کو چھوڑ آنے کے بعد وہ اپنے گھر نہیں گیا تھا، یہیں ہاسپٹل میں اس نے فل نائٹ ڈیوٹی کرنے کا سوچا تھا، مگر دماغ اس قدر معاف ہوا پڑا تھا کہ اپنی اس حالت میں مریضوں کا چیک اپ کرنا یامین کو سراسر بے وقوفی لگا تھا۔ تبھی وہ اپنے کیبن میں سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا کہ اس کو سینڈل کے ہیل کی ٹک ٹک آواز آنے لگی۔ یامین جانتا تھا آنے والا کون ہوگا، تبھی خود کو کمپوز کر کے فائلز اٹھا کر اپنے آپ کو مصروف ظاہر کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ ہے کیا ہے ہینڈسم ڈاکٹر؟ این اس کی سوچ کے مطابق نتاشا یامین کے کیبن آتی ایک لیٹر اس کی طرف بڑھا کر بولی، آپ بس مجھے ڈاکٹر یامین کہا کرے اور سٹی ہاسپٹل میں آپ کی ضرورت ہے، کل سے آپ کی وہاں جوائننگ ہے، بیسٹ آف لک۔ یامین فائلز میں نظر ڈالتا مصروف انداز میں بولا، اوپر وہاں کیوں؟ نتاشا کو شوق لگا، بتایا جو وہاں آپ کی ضرورت ہے، یامین نے کہا، ہے سب آپ اپنی بیوی کی وجہ سے کر رہے ہیں نا؟ نتاشا نے سنجیدگی سے پوچھا، تو اس کا یہاں کوئی ذکر نہیں، میرے خیال سے یہاں آپ کی کوئی ضروری چیزیں ہیں تو وہ لے سکتی ہے،
اور جاتے وقت ریسیپشن کی طرف پہلے ضرور جائے گا۔ یامین نے کہا، دیکھیے وہ خواہ مخواہ غلط فہمی کا شکار ہوئی ہے، آپ اس کی باتوں میں آ کر میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کو مجھ پر یقین نہیں؟ مجھے تو آپ سالوں سے جانتے ہیں، اگر اس کو میرے اور آپ کے درمیان موجود کلیگز فرینڈشپ کے رشتے کو وہ کوئی اور نام دے رہی ہے تو اس میں میری کیا غلطی؟ میں تو نہیں کہہ رہی نا اس کو ایسا کچھ۔ نتاشا اپنے چہرے پر معصومیت بھرے تاثرات سجائے بولی، جی میں آپ کو سالوں سے جانتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، اور ماہ کو میں اس کی پیدائش سے جانتا ہوں، میری نظروں کے سامنے بڑھی ہوئی ہے، اس کے مزاج سے میں بخوبی واقف ہوں۔ اس نے کبھی کسی سے ایسے انداز میں بات نہیں کی جیسے وہ اکثر آپ سے کرتی ہے، اس نے کبھی کسی کے ساتھ مس بہیو نہیں کیا جیسا اس نے آپ سے کیا، اس نے کبھی غصہ نہیں کیا، ان فیکٹ اس کو غصے کی معنی تک نہیں معلوم تھی۔ وہ اپنے آپ میں رہنے والی ہے، تھوڑی بیوقوف ہے، تھوڑی نادان ہے، مگر بے ادب نہیں ہے۔ اس دن میں نے ماں کی آنکھوں میں پہلی بار کسی کے لیے نفرت بھرا جذبہ دیکھا، اور وہ جذبہ آپ کے لیے تھا، اور یہ سب بے مقصد نہیں ہو سکتا۔ وہ ہر بار مجھے آپ سے دور رہنے کا کہتی جو مجھے کھٹکتا ضرور تھا، مگر میں اس کو اس کا بچپنا سمجھ کر نظر انداز کرتا گیا تھا، مگر اب میں کچھ نہیں کر سکتا، مزید نظر انداز کرنے کا سوال نہیں بنتا۔ یامین بولنے پر آیا تو بولتا چلا گیا تھا، تو کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں میں آپ کی میرڈ لائف ڈسٹرب کر رہی ہوں؟ نتاشا بے یقین نظروں سے اس کو دیکھ کر بولی، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یا نہیں، یہ معنی نہیں رکھتا، معنی یہ رکھ رہا ہے کہ آپ کی وجہ سے ہمارے درمیان تلخ پن آ گیا ہے۔ زندگی میں پہلی بار ماہ مجھ سے روڈلی بات کر رہی ہے، میری طرف دیکھ تک نہیں رہی، نہ میری کوئی بات مان رہی ہے اور نہ سن رہی ہے۔ اس سب پرابلمز کی وجہ آپ بن رہی ہے، اور میں اس کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ کو تو ویسے بھی ڈیوٹی کرنی ہے، آپ لوگوں کے لیے مسیحا ہیں، پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ ہاسپٹل کون سا ہے؟ آپ کی سیلری، آپ کا ٹائم وہی ہوگا، بس جگہ الگ ہوگی۔ یامین نے سنجیدگی سے کہا تو نتاشا کی زبان کو جیسے کف لگ گیا۔ ہمار روز شکی مزاج لڑکی ہے، آپ کو چاہیے اس کو طلاق۔ ڈاکٹر نتاشا کچھ کہنے والی تھی، جب اس کی بات کا مطلب سمجھ کر یامین دہاڑا تھا۔ آج اس کو پہلی بار اتنے غصے میں دیکھ کر نتاشا کچھ پل کے لیے سہم گئی تھی۔ ہے میرا اور ماہ کا معاملہ ہے، میں کسی تیسرے کو درمیان میں بولنے کا حق ہرگز نہیں دوں گا، اور اس قدر سنگین جملہ کہنے سے پہلے آپ کو 100 نہیں 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے تھا۔ یامین سرخ نظروں سے اس کو دیکھ کر بولا، سوری۔ نتاشا اٹک اٹک کر بس یہی بولی، علیو۔ یامین نے اس کو باہر کا راستہ دکھایا، میں شرمندہ ہوں، سوری بول رہی ہوں۔ نتاشا کو یامین کا ایسا کہنا اچھا نہیں لگا۔ شاید آپ نے سنا نہیں، میں نے کیا کہا؟ یامین نے اس کی بات نظر انداز کی۔ اوکے فائن، میں جا رہی ہوں۔ نتاشا ایک ٹک اس کو دیکھ کر کہتی باہر جانے لگی۔ اس کو لگا تھا یامین ایک بار آواز دے کر ضرور روکے گا، مگر اس کے ارمانوں پر پانی تب گرا جب یامین نے کہا، تو خدا حافظ۔ یامین سے کیا کوئی جھگڑا ہوا جو اس قدر خاموش ہو؟ اور یامین بھی تمہیں دروازے تک چھوڑ واپس چلا گیا، اندر نہیں آیا؟ کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ آروش نے اپنی گود میں سر رکھے لیٹی ہوئی ماہ روز کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر نرمی سے پوچھا، ایسی کوئی بات نہیں، مجھے بس آپ کی یاد آ رہی تھی تو آ گئی، اور انہیں ضروری کام تھا تبھی اندر نہیں آئے۔ ماہ روز نے بہانہ بنایا، پکا یہی بات ہے؟ آروش مطمئن نہیں ہوئی، یہی بات ہے، اور کیا بات ہونی ہے؟ خیر آپ بتائے بابا سایاں کیوں ابھی تک نہیں؟ ان کی میٹنگ تو ایک دن کی تھی، پھر ایک ہفتہ کیوں لگ گیا ہے؟ ماہ روز کو یمان کا خیال آیا تو پوچھا، انہیں بھی کچھ ضروری کام آ پڑا ہے، خیر انشاءاللہ 1-2 دن تک آ جائے گے۔ آروش نے مسکرا کر بتایا، ان کو بولیے گا آ جائے، مجھے یاد آ رہی ہے۔ ماہ روز نے کہا، کہہ دوں گی، ابھی تم اٹھو اور اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے۔ آروش نے کہا تو ماہ روز نے بے دلی سے اس کی گود سے سر اٹھایا، آپ میرے کمرے میں آ جائے۔ ماہ روز نے کہا، ضرور آتی، مگر آج امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بابا بھی گھر پر نہیں، تو آج میں ان کے کمرے میں رہوں گی، کیا پتا کسی چیز کی ضرورت پڑے۔ آروش نے زبیہ بیگم کے بارے میں بتایا۔ اچھا، آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں ان کے کمرے میں مل آتی۔ ماہ روز کو افسوس ہوا، عقل مل لینا، ابھی جاؤ، مجھے تم تھکی ہوئی لگ رہی ہو، آرام کرو جا کر۔ آروش نے ایک بار پھر کہا تو ماہ روز اٹھ کر کمرے میں آئی۔ سارا دن گزر گیا، ان کو یہ نہیں ہوا کہ اپنی بیوی کی خیر و خبر حاصل کرے۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد ماہ روز کو سب سے پہلا خیال یامین کا آیا تھا، تبھی منہ کے زاویے بگاڑ کر بڑبڑانے لگی۔ عین اسی وقت اس کے موبائل میں میسج ٹون بجی تھی، تو تیر کی تیزی سے اپنا سیل فون سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر اسکرین کی طرف دیکھا جہاں یامین کا نام روشن تھا۔ یامین کا نام دیکھ کر اس نے جھٹ سے میسج اوپن کیا، ہونا حبک زدہ۔ سارے میسج میں بس ایک یہ لائن تھی جو ماہ روز کے سر پر سے گزری، ہونا حبک زدہ، اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ ماہ روز ناسمجھی سے خود سے پوچھنے لگی، مگر کچھ پلے نہیں پڑا تو دل پر پتھر رکھ کر جواباً میسج لکھا، متمن کھیلی تورا دوست دارام۔ یامین کی طرف سے جواب فون آ گیا تھا، مگر اس بار بھی ماہ روز کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے غصے سے موبائل آف کر کے بیڈ پر اٹھالا۔ اس کا بگڑا موڈ مزید بگڑ گیا تھا۔
پڑھے جاری ہے، تیرا ہوں سیزن 2 آف حال دلت تحریر رمشا حسین ایپیسوڈ 69 وکالہ جوڑا پہن لیا ہے، سرکار نے اب دھڑکنیں میری در بدر کریں گے۔ ماہ روز صبح نہا کر واش روم سے باہر نکلی تو اس کو کالے رنگ کے فراک میں دیکھ کر ایبک شوق لہجے میں بولا، وہ کچھ بھی۔ ماہ روز تعصب سے اس کو دیکھ کر مرر کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اچھا، میں نہ تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو کبھی تم سے کہی نہیں۔ ایبک اپنی گود میں کشن رکھ کر بولا، میں سن رہی ہوں۔ ماہ روز جواباً بولی، جب ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی تب تمہارا میرے ساتھ بہت روڈ رویہ تھا، مجھے تم پر غصہ بھی انتہا کا آیا تھا، کیونکہ میری زندگی کا یہ پہلا تجربہ تھا کہ کوئی لڑکی مجھے، یعنی ایبک غازیان سے بھی ایسے بات کر سکتی ہے، اس کو بھی کوئی ایٹیٹیوڈ دکھا سکتی ہے۔ پھر بعد میں بھی ایسا ہوتا گیا، تمہاری باتیں میرے دماغ میں کسی ہتھوڑے کی طرح چبھنے لگی۔ مجھے تم پر غصہ تو بہت آتا تھا، مگر چاہ کر بھی میں تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کر پاتا تھا۔ ایسا نہیں تھا، میں نے کوشش نہیں کی، میں نے کوشش کی اور بہت مرتبہ کی، مگر جب تمہیں سب سے الگ دیکھتا تھا تو خود کو بے بس محسوس کرتا تھا کہ میں کیوں تم سے اپنی انسلٹ کا بدلہ نہیں لے پا رہا۔ بھائی، صرف اس لیے کہ تم یونی میں باقی لڑکیوں کی طرح شارٹس نہیں پہنتی، بس جسٹ ابایا کا استعمال کرتی تھی۔ مطلب میں جانتا نہیں، مگر میں جب بھی یہ سوچتا ہوں ہمیشہ کنفیوز ہو جاتا ہوں۔ ایبک عجیب الجھن زدہ لہجے میں اس کو اپنی فیلنگز بتانے لگا تو ماہ روز چل کر اس کے پاس بیٹھی۔ وہ کہتے ہیں جب مرد کسی با پردہ عورت کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں پہلا تاثر شرم و حیا کا پڑتا ہے، خود وہ چاہے جس فطرت کا مالک ہو، مگر پردے کا مثبت تاثر اس کے دل میں غلط گمان ابھرنے نہیں دیتا۔ مگر جب مرد کسی بے پردہ عورت کو دیکھتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی شیطانی تصورات اس کے دل میں منفی تاثرات پیدا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بے پردہ عورت بہت ہی مردوں کے لیے دعوت گناہ ثابت ہوتی ہے۔ ماہ روش ایبک کو دیکھ کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی تو اس سے پہلے جواباً ایبک کچھ کہتا ان کے کمرے کا دروازہ نوک ہوا۔ ایبک ایک نظر ماہ روش پر ڈالتا پوچھنے لگا، میں ہوں پاکیزہ؟ پاکیزہ نے بتایا۔ ایبک نے اجازت دی۔ ماہ روش جبکہ اپنا کام کرنے لگی۔ خبروں باہر آؤ، مجھے آپ سے اور خرم برو سے کچھ ڈسکس کرنا ہے، پاکیزہ نے عجلت میں کہا۔ اب کیا ڈسکس کرنا ہے وہ بھی بتا دو، ایبک نے کہا۔ بتا دوں گی، مگر آپ باہر تو آئے، پاکیزہ نے کہا تو ایبک اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو، ایبک نے اس کو چلنے کا اشارہ کیا تو وہ دونوں ہال میں آئے جہاں خرم پہلے سے موجود تھا۔ اور بتاؤ کیا بات ہے جس کے لیے تم متاولی ہو رہی ہو، میری نئی نویلی بنی حازن بہن؟ خرم اس کو دیکھ کر مزاحیہ انداز میں بولا تو پاکیزہ نے اس کو گھورا جبکہ ایبک نے کہا لگایا تھا، اس میں فنی کیا ہے؟ پاکیزہ نے حیرت سے پوچھا۔ اس میں فنی یہ ہے کہ یہاں حجاب کی رہنمائی کی بات ہو رہی ہے، اور ایکچوئل میں یہ بات کرنے والی پاکیزہ غازیان ہے جو ایک اسکول کھولنا چاہتی ہے، وہ بھی غریب بچوں کے لیے۔ اب لگ رہا ہے تم کی بیٹی ہو، ویسے آپس کی بات ہے، اس سال تمہارا الیکشن لڑنے کا موڈ تو نہیں، اور یہ سارا کچھ ووٹس حاصل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہو؟ خرم اپنی ہنسی ضبط کرتا بولا تو پاکیزہ آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھنے لگی۔ ایسا کچھ تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا جو خرم بیان کر گیا تھا۔ میں سیریس ہوں اور آپ دونوں کو مذاق سوچ رہا ہے، پاکیزہ نے افسوس سے اس کو دیکھ کر کہا۔ فضا ایمبولینس کو فون کر، بہن سیریس کنڈیشن میں ہے۔ ایبک نے بڑی سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے خرم کو کال کرنے کا کہا تو پاکیزہ کی حالت رونے والی ہو گئی۔ اب مجھے کوئی بات نہیں کرنی دونوں سے، اور میں یہ گھر چھوڑ کر جانے والی ہوں، پاکیزہ تب کر کہتی جانے لگی تو ایبک اس کو ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بیٹھا گیا۔ ابھی سیریس خرم، ایبک نے خرم کو گھور کر کہا۔ آئی ایم سیریس، خرم نے گلا خنخار کر کہا۔ سارا کچھ ڈیٹیل میں بتاؤ، یہ سب اچانک ایسے خیالات تمہارے دماغ میں کیسے آئے؟ چلتے چلتے سر دیوار پر تو نہیں لگ گیا تھا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی بات کے آخر میں ایبک نان سیریس ہو گیا۔ تو میں بیٹھی کیوں ہوں؟ مجھے تو اٹھ جانا چاہیے۔ پاکیزہ سخت غصے کا شکار ہوتی اٹھنے لگی تو اس بار خرم نے اس کو زبردستی بیٹھایا۔ بگبی کو چھوڑو، مجھے بتاؤ اصل ماجرا کیا ہے اور تمہیں کہاں چوٹ آئی ہے؟ بظاہر تو آثار کسی چوٹ کے نظر نہیں آ رہے، مگر پھر بھی تم بتا دو، خرم سیریس موڈ میں بولا تو پاکیزہ نے اس کے کندھوں پر مکوں کی برسات کر دی۔ اوکے، سوری، اب نہیں ہوگا ایسا کچھ، تم بتاؤ اس میں ہم تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ ایب اس کو خرم سے دور کرتا بولا، توبہ ہے، سنی دیول جیسا بھاری ہاتھ ہے اس کا۔ تو خرم اپنا بازو سہلا کر پاکیزہ کو گھورنے لگا۔ آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ، میں اپنی لائف میں کچھ کرنا چاہتی ہوں اور آپ میں سے کوئی میری بات کو سیریس نہیں لے رہا۔ پاکیزہ اکتاہٹ سے بولی، ہم سیریس ہیں، تم بتاؤ، ایبک نے اس بار قدرے سنجیدگی سے کہا۔ میرے اسکول میں کام شروع ہو چکا ہے، میں بس چاہتی ہوں کہ اسٹوڈنٹس لانے میں آپ لوگ میری مدد کریں، اور جو آپ لوگ جو چیریٹی کالج میں، یونیورسٹیز میں دیتے ہیں وہ میرے اسکول میں بھی دینا شروع کریں۔ پاکیزہ نے کہا، یہ سب تمہارا مسئلہ نہیں، ہم ہینڈل کر لیں گے، زیادہ مسئلہ ٹیچرز کا ہوگا، اور میرا نہیں خیال تمہارے اس حجاب اسکول میں کوئی انٹرسٹیڈ ہوگا۔
خرم نے اپنے خیالات بیان کرے۔ مجھے ان کی پرواہ نہیں، کیونکہ آلموسٹ ٹیچرز کا بندوبست بھی ہو چکا ہے، پاکیزہ نے پرجوش آواز میں بتایا۔ اچھا، وہ کیسے؟ ایبک نے جاننا چاہا۔ پہلی ٹیچر آپ کی بیوی ہوگی، دوسری 2 ان کی کزنس ہوگی، ایک کا نام میرب ہے اور دوسری کا شاید حرم، پاکیزہ نے بتایا تو امیربا نام پر خرم کے کان کھڑے ہوئے۔ ویسے آج کل میں بھی فری ہوں، اپنے اسکول میں مجھے غریب کو بھی کوئی جاب دے دو، خرم نے کہا۔ کیوں نہیں؟ پیون کی جگہ خالی ہے، میں وہاں آپ کو ایڈجسٹ کر لوں گی، پاکیزہ تپانے والی مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولی۔ فہد پیون؟ میری شکل تمہیں پیون جیسی لگتی ہے؟ خرم کا حیرت کی زیادتی مارے منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ خیر، شکل کی بات تو نہ ہی کرے تو اچھا ہے، وہ تو کسی پیون سے بھی گئی گزری ہے۔ پاکیزہ نے اپنا حساب آرام سے چکتا کرنا چاہا۔ اب یہ زیادہ ہو رہا ہے، خرم نے احتیاطاً کہا۔ وہ کوئی زیادہ نہیں ہو رہا، پاکیزہ نے زبان چڑھائی۔ تو تم نے یہ تو بتایا نہیں، یہ اچانک خیال تمہارے دماغ میں کیسے آیا؟ جہاں تک ہمیں معلوم ہے تمہارا ڈریم تو بیسٹ کوریوگرافر بننا تھا۔ ایبک نے ان دونوں کے درمیان مداخلت کی، پر اس کی بات سن کر پاکیزہ نے سب کچھ اس کو بتایا۔ اوہ، تو اس کا مطلب تم اس اسکول کے ذریعے حجاب کی روشنی پھیلانا چاہتی ہو، جس کے لیے تم نے اسکول کھولنے کا سوچا؟ خرم اس کی ساری بات سننے کے بعد بولا۔ علم کی روشنی ہوتا ہے، پاکیزہ نے تعصب سے اس کو دیکھا۔ ہاں، مگر تمہارا مقصد تو حجاب ہے نا؟ خرم نے ناک سے مکھی اڑائی۔ کیا تم واقع اس وجہ سے کرنا چاہتی ہو؟ پر کیوں؟ تمہیں کیا ضرورت ہے اس سب کی؟ اور یہ تمہارا کام تھوڑے ہی ہے؟ ایبک کو سمجھ نہیں آیا۔ میں جانتی ہوں یہ میرا کام نہیں، مگر میں کچھ کرنا چاہتی ہوں تو اس میں برائی کیا ہے؟ ہم جس دور میں آ گئے ہیں وہاں آہستہ آہستہ پردے کا رواج ختم ہو گیا ہے، یہ سراسر غلط ہے، پردہ تو ہماری پہچان ہے، پھر ہم ایک کوشش کیوں نہ کریں؟ پاکیزہ نے سنجیدگی سے کہا۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے ایک اسکول سے لڑکیاں پردہ کرنے لگ جائے گی؟ یہ تمہاری خود ساختہ سوچ ہے، ویسے بھی آج کل پردے کو جاہلیت کا نام دیا جاتا ہے، سر جھٹک کر بولا۔ اگر آپ کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی سوچ کو مثبت رکھنا چاہیے اور مانا کہ میرے اسکول کھولنے سے پوری دنیا میں روشنی نہیں پھیلنے والی، مگر زیادہ نہیں تو 10 میں سے اگر 1 یا 2 انسان سنبھل جاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے اچھی بات ہوئی نا؟ کوئی گمراہی سے بچ جائے گا جس کا ذریعہ ہم ہوں گے۔ ہدایت دینے والی اللہ کی ذات ہے، وہ چاہے تو ایک لمحے میں یہ سب کر سکتا ہے، مگر میں بس اپنی سی ایک کوشش کرنا چاہتی ہوں، اپنے دل کو مطمئن کرنے کی خاطر کرنا چاہتی ہوں۔ نیک پروین زیادہ میں بھی نہیں، پر میں کوشش کر رہی ہوں خود کو سدھارنے کی، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، میری مدد کرے گا، پاکیزہ پر امید لہجے میں بولی۔ اویل بگ بی، اگر پاکیزہ کا دل ہے تو ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، نہ کہ ایسی باتیں کر کے اس کو مایوس کرنا چاہیے۔ ہمیں پاکیزہ کو ہر حال میں اپریشیٹ کرنا چاہیے، زیادہ نہیں تو کچھ لوگوں کا ضمیر کیا پتہ جاگ جائے، ویسے بھی اچھی باتیں پھیلانا تو صدقہ جاریہ سمجھا جاتا ہے۔ خرم پاکیزہ کی سائڈ لے کر بولا۔ میں منع کرنے کا حق نہیں رکھتا، اگر تم کرنا چاہتی ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ایبک گہری سانس خارج کرتا بولا۔ بہت تھینک یو سو مچ برو، پاکیزہ خوشی سے اس کے گلے لگ کر بولی تو ایبک مسکرایا۔ اسکول میں کام کیا ہو رہا ہے؟ اگر کوئی جلدی ہے تو بتا دو، مزدور زیادہ رکھ لیتے ہیں، خرم نے کہا۔ میرا اسکول تو آپ نے دیکھا ہوا ہے، سارا کام پہلے سے ہوا ہے، بس کچھ چیزیں ہیں جن کے لیے بس 1 ماہ لگ جائے گا، پاکیزہ نے جواب دیا۔ یہ ساری خرافات اس کے دماغ میں تمہاری بیوی نے ڈالی ہوگی۔ مسز غازیان کی آواز پر وہ تینوں چونک کر داخلی دروازے کی طرف دیکھنے لگے، جہاں وہ جانے کب سے کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اور مس حجابن کا یہاں کیا ذکر؟ اور اگر یہ اس کا آئیڈیا ہے بھی تو میں خوش ہوں اس بات پر، ایبک سنجیدگی سے بولا۔ میرا آئیڈیا ہے اور میرا نہیں، خیال آپ کو میرے معاملات میں کچھ بولنا چاہیے۔ پاکیزہ بھی ان کو دیکھ کر سنجیدگی سے بولی۔ گھر ہے، اس کو گھر رہنے دو، اور ایبک تم سے میں پہلے ہی خفا ہوں جب سے تم نے اس لڑکی سے شادی کی ہے، نہ تمہارے سوچ سے زیادہ ہمیں لوگوں کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، اتنے سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ دماغ گھوم جاتا ہے۔ مسز غازیان سخت لہجے میں بولی۔ آپ کو کس نے کہا جواب دینے کو؟ ہم کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہیں، اس لیے آپ کو کوئی ضرورت نہیں کسی کو جواب دینے کی، اور کیا ہم اپنی زندگی باہر کے لوگوں کی مرضی سے جئیں گے؟ ایبک 2 ٹوک لہجے میں بولا۔ تمہارے لیے کہنا آسان ہے، مگر ہمارے لیے نہیں، جانے کتنے لوگوں نے تمہاری شادی کا سن کر دعوت دینی چاہی، پارٹیز آرگنائز کرنا چاہیے، مگر تم نے ہر ایک کو انکار میں جواب دیا، صرف اور صرف اپنی اس حجابن بیوی کی وجہ سے، جس وجہ سے ہمیں شرمندہ ہونا پڑا ہے سب کے سامنے۔ تمہارا باپ اگر تمہیں کچھ کہتا نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تمہارے فیصلے سے خوش ہے۔ مسز غازیان طنزیہ نظروں سے اس کو دیکھ کر بولی۔ ڈیڈی، آپ کا پتہ نہیں، مگر میں اپنے فیصلے پر دلی طور پر مطمئن اور خوش ہوں، ویسے بھی زندگی میں نے بسر کرنی ہے، آپ نے یا ڈیڈ نے نہیں۔ ایبک سنجیدہ لہجے میں اپنی کہتا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔
اس لڑکی کی وجہ سے تم کافی بے ادب ہو گئے ہو، ماں کا ذرا خیال نہیں تمہیں، مسز غازیان نے کہا تو ایبک پلٹ کر ان کو دیکھ کر گہری سانس خارج کر کے بولا، ایسی کوئی بات نہیں، آپ میری ماں ہیں، مجھے آپ کا خیال ہے، آپ سے محبت بھی ہے، مگر جو آپ چاہتی ہے وہ میرے اختیار میں نہیں، اس لیے میرا لہجہ تلخ ہو جاتا ہے۔ ایبک کی بات پر پاکیزہ نے خرم کو دیکھا، میری مانو لوہا گرم ہے، آپ بھی کیل ٹھوک دو۔ پاکیزہ خرم کے کان کے پاس جھک کر بولی، تو پاگل ہو، اس وقت بات کروں گا تو معاملہ بگڑ جائے گا، اور میں نے سوچ لیا ہے موم ڈیڈ کے بجائے میں بگ بی سے بات کروں تاکہ پھر وہ بھابھی ماں سے بات کرے۔ خرم نے آہستہ آواز میں اس کو بتایا، ہما روش سے کیوں؟ پاکیزہ ناسمجھی سے اس کو دیکھنے لگی، میرا ان کی کزن ہے، شاید پھپھو کی بیٹی، اگر وہ پہلے اپنے گھر بات کرے گی تو اچھا ہو جائے گا۔ خرم نے وجہ بتائی، تو تمہیں لگتا ہے یہ سب آسان ہے؟ پاکیزہ نے پوچھا۔ آسان تو زندگی میں کچھ نہیں ہوتا، خیر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، خرم نے کہا تو پاکیزہ چپ ہوئی۔ ہے کیا اس میں جو تم اتنا پاگل ہوئے پڑے ہو؟ اس کے آگے پیچھے مسز غازیان نے ہمیشہ سے کیا گیا سوال دوبارہ ایبک سے کیا۔ I don't know، ایبک کندھے اچکا کر کہتا وہاں رکا نہیں تھا۔ تمہیں میں لاسٹ وارننگ دے رہی ہوں، ایسا تم کچھ نہیں کرو گی، اگر یہی سب کرنا ہے تو پہلی ہی فرصت میں اپنی ماں کے پاس لوٹ جاؤ۔ مسز غازیان کا ایبک پر بس نہیں چلا تو پاکیزہ سے کہا، شکریہ، مگر مجھ کو آپ کی ہدایت کی ضرورت نہیں۔ پاکیزہ گہری مسکراہٹ سے جواب دیتی وہاں سے 9 2 11 ہو گئی تو پیچھے خرم اکیلا رہ گیا۔ تم میری بات کان کھول کر سن لو، اگر جو اپنے بھائی کے نقشے قدم پر چلے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مسز غازیان نے اپنی توپوں کا رخ خرم کی جانب کیا۔ ڈونٹ وری موم، میں شادی تو بینڈ باجا بارات کے ساتھ کروں گا، نہ کہ بگ بی کی طرح ایمرجنسی نکاح، خرم نے فخریہ انداز میں بتایا۔ تو تمہاری شادی میں اپنی مرضی سے سیما کے ساتھ کراؤں گی۔ مسز غازیان نے گویا اس پر دھماکہ کیا، کون سیما؟ میں کسی سیما سے شادی وادی نہیں کرنے والا۔ الحمدللہ میری آنکھوں میں سیما پہلے سے موجود ہے، میں سب صاف دیکھ سکتا ہوں۔ اس وقت آپ نے 2 کلو میک اپ کیا ہوا ہے، مہرون کلر کی ساڑی پہنی ہوئی ہے۔ خرم مسز غازیان کی بات پر نان سٹاپ بول کر وہاں رکا نہیں تھا، وہ جانتا تھا اگر رکا تو چراغوں میں روشنی نہیں رہے گی۔ جو کبھی یہ سانسیں تھی، بس تمہاری جو اب ہے یہ سایہ فضول ہے تھے، خواب زن آنکھوں میں وفا کے وہاں جدائی کی دھول ہے۔ گزر گیا تو میں ہی وہاں ہوں، جہاں آیا نہ تو لوٹ کرنا، پھر کسی سے یہ دل لگایا تو یاد آیا ہے آج، پھر تو یاد آیا تو یاد آیا تو یاد آیا ہے آج، پھر کیوں تیری باتوں نے پھر دل دکھایا تو یاد آیا ہے آج، پھر۔ داؤد سٹیئرنگ وہیل پر اپنا ماتھا ٹکائے بیٹھا تھا، جب سیل فون پر آتی کال کی وجہ سے وہ گانا سٹاپ کرتا ڈیش بورڈ سے سیل اٹھایا جہاں ازمانو کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ وہ اس وقت کسی سے بات کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر زمان کی کال کاٹ بھی نہیں سکتا تھا، تبھی نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی کال ریسیو کی۔ بولو، داؤد نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا بولوں میں اینڈ سوری، میں بہت دنوں سے تمہیں کال کرنے کا سوچ رہا تھا، مگر وقت نہیں ملا تو آج کر لی۔ زمان اپنے بیگ سے کپڑے نکالتا اس سے بولا، تم لاہور پہنچ گئے؟ داؤد نے اس کی بات نظر انداز کی۔ ہاں ابھی پہنچا ہوں۔ تو کیوں نہیں آیا؟ تجھے اندازہ ہے اپنی بے وقوفی کا، زمان جواب دینے کے بعد بولا، اور میں کوئی لیکچر سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ داؤد بیزاری سے بولا، اور میں کوئی لیکچر دے بھی نہیں رہا، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ماموں جان کی کال آئی تھی، تیرا پوچھ رہے تھے، تم شاید ان کی کال اگنور کر رہے ہو۔ زمان نے کہا، کوئی بات نہیں، میں مصروف ہوں تھوڑا۔ زمان کی بات پر داؤد نے کہا، اس وقت کہاں ہے؟ زمان نے جاننا چاہا۔ ضروری کام سے باہر آیا ہوں، ابھی کال رکھتا ہوں، پھر بعد میں کال بیک کروں گا۔ داؤد اتنا کہتا بنا اس کی سنے کال کٹ کر کے گاڑی سے باہر نکلا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اور مسز غازیان اپنی دوستوں کے ساتھ ریسٹورنٹ میں بیٹھی تھی۔ جب دانیل ان کی ٹیبل پر آ کر بولی تو مسز غازیان غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کو یہ چہرہ دیکھا ہوا سا لگا، مگر کہاں دیکھا ہوا تھا یہ ان کو یاد نہیں آیا۔ ارے تم تو دانیل جبار ہونا، پاکستان کب آئی؟ مسز غازیان کی ایک دوست اس کو پہچان گئی، جس پر دانیل لفظ پر مسز غازیان کو سب کچھ یاد آیا، تبھی غصے سے اس کو دیکھنے لگی۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی تم سے، اس لیے جاؤ یہاں سے، مسز غازیان نے ناگوار سے اس کو دیکھ کر کہا۔ ارے سن تو لو پہلے، مسز غازیان کی دوست نے کہا، اور پلیز آنٹی 5 منٹس کے لیے میرے ساتھ آئے، میں جو آپ سے بات کرنے والی ہوں اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے، دانیل نے کہا تو مسز غازیان نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ چلنے پر راضی ہوئی۔ اور بولو کیا بات ہے؟ مسز غازیان نے لیدی انداز میں پوچھا۔ اور میں نے سنا ایبک نے کسی حزابن لڑکی سے شادی کی ہے، وہ بھی آپ کی مرضی کے خلاف، اور وہ لڑکی آپ کے خاندان کے سٹینڈرڈ سے بالکل میچ نہیں کھاتی۔ دانیل شیطانی مسکراہٹ سے ان کو دیکھ کر بولی، تو کیا اتنی دور یہاں تم یہ سن گن کرنے آئی ہو؟ مسز غازیان نے اس کو گھورا۔ دیکھیے آنٹی، میں ایبک کی زندگی میں واپس آنا چاہتی ہوں، میرا ایک نام ہے، ایک مقام ہے جس سے ہر کوئی واقف ہے، میں اگر ایبک کی زندگی میں آ گئی تو 2 خاندانوں کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا۔
پوری دنیا رشک حسد کرنے لگے گی اور آپ مجھے دیکھیے، ایبک میرے جیسی لڑکی ڈیسرو کرتا ہے، نہ کہ اس حسابن لڑکی کو جو اپنے گھر سے باہر تک نہیں نکلتی۔ آپ خود سوچیں، اگر وہ ایبک کی زندگی میں کچھ دن مزید رہی تو کیا ہوگا؟ آپ کے خاندان پر تو لوگ باتیں بنائیں گے۔ وہ اس لائق نہیں کہ ایبک کے ساتھ ہماری سوسائٹی میں موو آن کر پائے۔ مجھے آپ کی مدد چاہیے، ہم مل کر اس لڑکی کو ایبک کی زندگی سے دور پھینک سکتے ہیں۔ میں جانتی ہوں اس لڑکی کو اپنی بہو کو انٹروڈیوس کروانا آپ کے لیے شرمندگی کا باعث بنتا ہے، پر مجھے دیکھیے، اگر میں آپ کی بہو بن گئی تو آپ کے تو وارے نیارے ہو جائے گے۔ آپ خود سوچیں اور بتائیں، کیا میں غلط ہوں؟ کیا وہ لڑکی ایبک جیسا مرد ڈیسرو کرتی ہے؟ دانن اپنا ہاتھ مسز غازیان کے ہاتھ پر رکھتی ان کو شیشے میں اتارنے لگی تو مسز غازیان کے ماتھے پر سوچ کی پرچھائیاں ابھری۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ نے احاطہ کیا، جس پر دانین اپنے پلان میں کامیاب ہونے کا سوچتی دل کھول کر مسکرائی۔ بات جاری ہے، یہاں پر اردو پاٹ کا ہندی لپینترن ہے۔ دے رہا ہوں، جان لیا سیزن 2 آف حال دلب تحریر، رمشا حسین، ایپیسوڈ 70۔ اب تو تم چاہتی ہو میں تمہارا ساتھ دوں اس مہاروش کو اپنے بیٹے کی زندگی سے نکالنے کے لیے؟ مسز غازیان اس کی ساری بات سن لینے کے بعد بولی، جی میں یہ چاہتی ہوں، اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے۔ دانین گہری مسکراہٹ سے بولی، میرا فائدہ؟ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ کیا میرے ماتھے پہ بڑے حرف سے بیوقوف لکھا ہوا ہے؟ مسز غازیان اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے دور کرتی بولی تو دانین چونکی۔ کیا مطلب؟ دانین کو سمجھ نہیں آیا۔ اور مطلب صاف ہے، تمہیں کیا لگا تم آؤ گی میرے پاس اور مجھ سے یہ سب کہو گی تو میں تمہاری بات مان لوں گی؟ مسز غازیان نے طنزیہ نظروں سے اس کو دیکھ کر کہا، اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے۔ ایبک کی اس شادی کی وجہ سے آپ کو پرابلمز ہو رہی ہیں، آپ کے گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ دانین کو اپنا پلان فلاپ ہوتا محسوس ہوا۔ ڈیئر دانین، ہمارے گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے یا نہیں، یہ تمہارا مسئلہ نہیں، اور شاید تم بھول رہی ہو سالوں پہلے تم نے میرے بیٹے کے ساتھ کیا کچھ کیا تھا۔ پر میں بھولی کچھ نہیں، سب یاد ہے مجھے۔ اور ہاں، میں ایبک کی ماں ہوں، مجھ اس لڑکی سے چاہے جتنے بھی مسائل ہوں، میں چاہے اس سے کتنا بھی آدم بیزار کیوں نہ ہو جاؤ، مگر یہ تھرڈ کلاس سازشیں کر کے مجھے کوئی شوق نہیں کہ اپنے بیٹے کا بسا بسایا گھر اجاڑ دوں۔ میں ان عورتوں میں سے ہرگز نہیں ہوں جو اپنی خوشی کی خاطر اپنی اولاد کی زندگی خراب کرتی ہے۔ وقت آئے گا تو ایبک خود اس کو چھوڑ دے گا۔ ویسے بھی مجھ لڑکی میں کوئی برائی نظر نہیں آتی، مجھ اس لڑکی میں مسئلہ نہیں، وہ جس کی بیٹی ہے اس سے مسئلہ ہے، اور جو وہ پردہ کرتی ہے اس سے مسئلہ ہے۔ مسز غازیان جتاتی ہوں نظروں سے اس کو دیکھ کر کہا تو دانین حیرت سے ان کو دیکھنے لگی۔ ایسا کچھ تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا، تو سمجھی تھی۔ مسز غازیان کو اپنے پلان میں شامل کرنا اس کے لیے بہت آسان اور فائدہ مند ثابت ہوگا، مگر یہاں تو لگ رہا تھا جیسے وہ اس کی ماننے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی۔ آنٹی، آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی شاید؟ دانین نے ان کو سمجھانا چاہا۔ مجھے سب سمجھ آ رہا ہے، سب، اور میرے اتنے برے دن نہیں آئے جو اپنے بیٹے کی دشمن کے ساتھ ہاتھ ملاؤ۔ مسز غازیان نفرت سے اس کو دیکھ کر کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آنٹی، آپ آرام سے میری بات تو سنیں۔ دانین بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ دوبارہ میرے سامنے مت آنا، اور میں تمہاری آنٹی نہیں۔ مسز غازیان اس کو آنکھیں دکھا کر کہتی وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے دانین نے زور سے اپنا ہاتھ ٹیبل پر مارا تھا۔ السلام علیکم بابا سائیں، یہ لڑکی کون ہے؟ ماہ روز نے یمان کے ساتھ کسی لڑکی زبحارب کو آتا دیکھا تو حیران لہجے میں مستفسر ہوئی۔ وعلیکم السلام، یہ ہماری مہمان ہے، کچھ وقت ہمارے ساتھ یہاں رہے گی، یمان نے بتایا۔ مہمان؟ مگر آج سے پہلے تو یہ کبھی ہمارے گھر نہیں آئی، اور یہ ہے کون؟ ماہ روز نے پھر سے پوچھا۔ تب تک وہاں اروش بھی آ گئی تھی۔ یہ بہارے ہے، یمان نے بہارے کی طرف دیکھ کر بتایا جو نیچے فرش کو گھور رہی تھی۔ اچھا صحیح، ماہ روز بس یہ بول کر بہارے کا جائزہ لینے لگی جس کا وجود چادر میں چھپا ہوا تھا۔ بہارے، آؤ میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھاتی ہوں، اروش نے مسکرا کر بہارے سے کہا، تو وہ چونک کر اس کو دیکھتی گردن موڑ کر یمان کو دیکھنے لگی۔ یہ اروش ہے، میری بیوی، ان کے ساتھ جاؤ، یمان اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر بولا تو بہارے بنا کچھ کہے اروش کے ہم قدم ہوئی۔ بابا، یہ اتنی ڈری ہوئی گمسم کیوں تھی؟ اور اس کا سامان بھی کوئی نہیں؟ ماہ روز بہارے کے جانے کے بعد صوفے پہ بیٹھے یمان کے پاس بیٹھ کر بولی، ڈری ہوئی نہیں ہے، بس تھکی ہوئی ہے۔ خیر، تم بتاؤ کب آئی ہوئی یہاں؟ یمان نے اس کا دھیان دوسری طرف کیا۔ میں کل آئی تھی، ماہ روز نے بتایا۔ ٹھیک ہے، تم بیٹھو، میں فریش ہو کر آتا ہوں، یمان مسکرا کر کہتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ یا اوسر، یہ ہے گاڑی کا نمبر۔ ایک لڑکا داؤد کے پاس آ کر اپنا سیل فون اس کی طرف بڑھا کر بولا۔ ان دنوں داؤد نے اپنے سورسز سے ہر طرح کی مدد لے کر بہارے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی، اور گاڑی کس کے نام سے رجسٹر ہے یہ معلوم ہوا۔ داؤد ایک نظر نمبر پہ ڈال کر بولا، جی، کسی یمان مستقیم کے نام سے رجسٹر ہے یہ گاڑی۔ اس لڑکے نے بتایا تو داؤد حیرت کی زد میں آ گیا۔ یمان مستقیم؟ بہارے کیا اس کے پاس تھی؟ کیا وہ بہارے کے بارے میں جانتا تھا؟ اس کو یہ سب پہلے پتا کیوں نہیں چلا؟
اور کیا سچ میں اگر ایکسیڈنٹ یمان کی گاڑی سے ہوا تھا تو یمان کراچی میں کیا کر رہا تھا؟ اگر اس کو بہاریں ملی بھی تھی تو اس نے بہارے کو کہاں چھوڑا؟ ایسے جانے کتنے خیالات اور سوالات اس کے دماغ میں آنے لگے جن کے جوابات بس یمان دے سکتا تھا۔ اوف خدایا! داؤد نے بے اختیار اپنا سر پکڑا۔ سر کیا ہوا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ لڑکا تعجب سے داؤد کو دیکھنے لگا تو داؤد بنا اس کو کوئی جواب دیے اپنی گاڑی میں بیٹھتا زن سے گاڑی بھگا گیا۔ اس نے اپنی گاڑی کی رفتار خطرناک حد تک تیز کی ہوئی تھی۔ جو کل مجھے امی نے بتایا تم گھر آئی ہو اور کافی چپ چپ سی بھی ہو۔ خیریت؟ ماہ روز کو کال کرتی بولی۔ مہمان بہت برے ہیں۔ ماہ روز بس اتنا بولی۔ مہمان لالا برے ہیں کہ تم کہہ رہی ہو؟ اگر ایسا میں کہتی تو یقیناً موبائل میں گھس کر تم نے میرا منہ توڑنا تھا۔ ماہ روز کے جواب پہ حیران ہوئی۔ میں سیریس ہوں، ماہ روز نے کہا۔ میں بھی سیریس ہوں، اور بتاؤ یمان لالا نے ایسا کیا کر دیا ہے جو تم اس کو برا کہہ رہی ہو؟ ماہ روش نے سنجیدگی سے پوچھا تو ماہ روز نے سب کچھ اس کو بتا دیا، جس کو سن کر ماہ روش کافی حیران ہوئی۔ اس کا مطلب جو میرے نکاح میں تمہارا اور یمان لالا کا سین ایک کمرے میں ہوا تھا وہ بھی سچ تھا؟ جو عائشہ پھپھو کی نیند نے کہا وہ صحیح تھا، تبھی ایمرجنسی میں نکاح ہوا؟ ماہ روش نے کہا تو ماہ روز کا چہرہ سرخ ہوا۔ شرم کرو، میں تمہیں کیا ایسی نظر آتی ہوں؟ ماہ روز کو غصہ آیا اس کی بات پر۔ تو تم بھی شرم کرو اور عقل کے ناخن لو۔ کیا یمان لالا تمہیں ایسے لگتے ہیں؟ اگر جو میرے نکاح میں یہ اتفاق ہوا تو ہو سکتا ہے جو تم نے دیکھا وہ بھی سچ نہ ہو، آنکھوں کا دھوکہ ہو۔ ماہ روش نے اس کی عقل پہ ماتم کیا تو کچھ پل کے لیے ماہ روز سے بولا نہیں گیا۔ تب دروازہ لاک نہیں تھا۔ ماہ روز کمزور آواز میں بولی، اچھا تو اگر یمان لالا کی باری پر دروازہ اندر سے لاک تھا تو وہ تم سے اوپن کیسے ہوا؟ وہ تو کوئی اندر والا کھول سکتا ہے، جبکہ ابھی تم نے مجھے بتایا دروازہ کھول کر اندر تم گئی تھی۔ ماہ روش کی بات پر ماہ روز لاجواب ہوئی۔ ہاں تو کیا میں نے ان کے ساتھ غلط کیا؟ ماہ روز پریشان ہوئی۔ اور بالکل تم نے غلط کیا، تم تو یمان لالا کو ہم سے زیادہ جاننے کا دعویٰ کرتی تھی، پھر جب وقت آیا ان کا ساتھ دینے کا تو تم نے ان کو شک کی نگاہ سے دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے نہ وہ بچپن سے تمہارے معاملے میں کتنا ٹچی ہیں ان کو کتنا برا لگا ہوگا جب تم نے ان کا اعتبار نہیں کیا ہوگا اور ان کو چھوڑ کر امی کی طرف چلے آئی۔ یہی سب اگر وہ تمہارے ساتھ کرتے تو تم کیا کرتی؟ ماہ روش اس سے سوال کرتی رکی، پھر بولی، دیکھو روز پہلے جو بھی تھا اب وہ تمہارے شوہر ہے، تمہیں ان پہ یقین رکھنا ہے ہر حال میں تاکہ کسی تیسرے کو موقع نہ ملے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان خلش پیدا کرے۔ ماہ روش کی بات سن کر ماہ روز کو گہرا شرمندگی کا احساس ہونے لگا۔ اس کو محسوس ہوا جیسے واقعی اس نے غلط کیا یمان پر اعتبار نہ کر کے۔ اب میں کیا کروں؟ ماہ روز نے بے اختیار اپنے لب کچلے۔ حلالہ کو فون کرو، ماہ روش نے جواب دیا۔ اور کل سے انہوں نے مجھے کال نہیں کی۔ ماہ روز کو یاد آیا تو کہا، اپنی انا کو سائڈ پہ رکھو اور یمان لالا کو کال کر کے سوری کہو۔ ماہ روش نے موبائل اسکرین کو گھور کر کہا جیسے سامنے ماہ روز ہو، تم کال کٹ کرو، میں ان کو کال کرتی ہوں۔ ماہ روز نے کہا تو ماہ روش نفی میں سر ہلاتی کال کاٹ گئی، جبکہ ماہ روز نے جلدی سے یمان کا نمبر ڈائل کیا جو پہلے ہی بیل پہ ریسیو ہو گیا تھا۔ دے خیال میرا، ماہ روز کے کچھ کہنے سے پہلے یمان نے سنجیدگی سے کہا، سوری۔ ماہ روز شرمندگی سے بس یہی بولی تو یمان نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی۔ کھویا ہوا یقین واپس آ گیا۔ یمان نے پوچھا، میں شرمندہ ہوں؟ ماہ روز آہستہ آواز میں بولی، لینے آؤ؟ اس کی بات سن کر یمان نے پوچھا، میں انتظار کروں گی آپ کا۔ ماہ روز نے جواباً کہا، تو کل سے لے کر آج پہلی بار یمان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تھی۔ میں آ رہا ہوں۔ یمان سائڈ ٹیبل سے گاڑی کی چابیاں اٹھا کر کہتا بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا، آپ ناراض تو نہیں ہے نا؟ پرومس آئندہ کبھی آپ سے ایسے بات نہیں کروں گی۔ ماہ روز نے ہچکچاہٹ سے کہا، میری ایک کمزوری ہے اور وہ یہ ہے کہ میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہو سکتا، بات کرنا چھوڑ سکتا ہوں، مگر تم سے غافل ہو کر نظر انداز کرنا یہ میرے بس کی بات نہیں، میں اس میں بے بس ہوں۔ یمان تیزی سے سیٹھیاں اترتا اس کی بات کے جواب میں بولا تو ماہ روز چپ ہو گئی۔ اس کو سمجھ نہیں آیا یمان کی اس بات پر وہ کیا کہے۔ اور کہاں جا رہے ہو؟ خرم نے شازم کو باہر کی طرف بڑھتا دیکھا تو پوچھا، میں کورٹ جا رہا ہوں۔ شازم نے بتایا، ہم کیا یہاں اکیلے رہیں گے؟ ہمیں عادت نہیں۔ خرم اس کی بات سن کر جھٹ سے بولی، ہم جانتے ہیں آپ پوری فوج کے ساتھ قیام پذیر ہوتی ہے، اس لیے ہم نے بندوبست کر لیا ہے، تو پلیز اب آپ اپنی تشریف اوپر لے جا کر تیار ہو کر نیچے آئے۔ شازم اسی کے انداز میں اس سے بولا تو خرم نے گھور کر اس کو دیکھا، ہمارا کیا کام کورٹ میں؟ ہمیں کوئی شوق نہیں تمہیں کیس لڑتا ہوا دیکھنے کا۔ خرم نے منہ کے زاویے بگاڑ کر کہا، عقل سے تو بالکل پیدل ہو، وہ میں جانتا ہوں۔ خیر میں تمہیں اپنے ساتھ کورٹ نہیں بلکہ پھوپھو کی طرف چھوڑوں گا، پھر اپنے کام سے جاؤں گا۔ شازم نے بتایا، یہ بات پہلے بھی بتا سکتے تھے مگر نہیں، تمہیں تو ہمیشہ جلے ہوئے توے پہ بیٹھنا ہوتا ہے اور منہ سے بس انگارے نکالنا ہوتے ہیں۔ خرم اس کی بات سن کر بولی، وہ اس لیے کہ کل رات میں نے جلے ہوئے چاول کھائے تھے۔
और आज प्योर जला हुआ पराठा खाया है। ये बस उसके साइड इफेक्ट्स हैं। शाजिम तंजिया लहजे में बोला, इंतहा के नाशुक्रे नहीं, अव्वल दर्जे के नाशुक्रे इंसान हो। एक तो हम गर्मी में खड़े होकर खाना नाश्ता पकाते हैं और तुम उसको जला हुआ कह रहे हो। तुमसे ज्यादा नाशुक्रा इंसान हमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। खुर्रम उसको शर्मिंदा करने की खातिर कहा, हरियली, क्या तुम आईना नहीं देखती? क्योंकि अव्वल दर्जे की नाशुक्री तो तुम खुद हो। शाजिम बिस्नोई हैरानगी वाले लहजे में बोला, हमें न तुम्हारा स्यादा बोलना जहर लगता है। खुर्रम ने उसको घूरा, अगर आना है तो आ जाओ, वरना मैं जाओ क्योंकि मुझे देरी हो रही है। शाजिम अपने हाथ में पहनी घड़ी में वक्त देखकर बोला, सब्र करो 10 मिनट। खुर्रम इतना कहती ऊपर जाने लगी। तो 10 मिनट? महज अबाया पहनने में 10 मिनट कौन लगाता है? शाजिम हक्का बक्का रह गया। हम लगाते हैं, और महज अबाया नहीं होता। अबाया के बाद हिजाब होता है, के बाद नकाब, फिर हाथ और पैरों के दस्ताने भी पहने जाते हैं। इसमें लगभग 10 मिनट लग जाते हैं। मगर तुम क्या जानो, तुमने कौन सा जिंदगी में कभी अबाया पहना है? खुर्रम उसकी बात सुनकर रुककर कहती, 9 2 11 हो गई। पीछे शाजिम बस हैरत से उसकी पुश्त घूरने लगा। हयान यही ताना रह गया था। कल बोलेगी, मेकअप करना होता है, नेल पेंट लगाना होता है, लिपस्टिक लगाना होता है, लिप लाइनर लगाना होता है, आई लाइनर लगाना होता है, आई शेड लगाना होता है, ब्लशर लगाना होता है। मगर तुम क्या जानो, तुमने कौन सा ये सब अपनी जिंदगी में लगाया है? वेट अ मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। शाजिम जले कटे अंदाज में खुद से कहता, एक पल को रुका। ये सारे नाम मुझे कैसे आते हैं? अफ़ल्लाह, इस स्टाइलिश मौलानी के साथ रहकर मैं पागल हो जाऊंगा। शाजिम उंगली से अपनी पेशानी मसलता दांत पीसकर खुद से बोला। कुछ हैरान भी था कि जिन चीजों को ठीक से उसने देखा नहीं था, नाम कैसे आते उसको। शायद हुरम दाऊद को हर बार शहर जाता हुआ देखकर ऐसी चीजें मंगवाती थी। 10 बार एक ही चीज का नाम ले लेकर तभी उसको याद है। और हुरम की इसी हरकतों की वजह से वो उसको स्टाइलिश मौलानी कहता था। स्टाइलिश इस वजह से कि वो हर ब्रांड का मेकअप अपने पास रखती थी। शायद वो अपने जेर इस्तेमाल में भी करती होगी। उसकी शायद यकीन में निकाह के बाद बदली थी, क्योंकि वो हर सुबह घंटे से ज्यादा वक्त उसको मिरर के सामने खड़ा मेकअप करता देखता था। वो आम रूटीन में भी मेकअप करना छोड़ती नहीं थी। उसको सजने संवरने का शौक था। वो शौकीन थी मेकअप की, जबकि वो मौलानी उसको इस वजह से कहता था कि वो बचपन से हर बात पे हर एक को दीनी लेक्चर देने लग जाया करती थी। और चाहे वो कितनी फैशन की शौकीन क्यों न थी, उसने अपने फैशन को एक हद तक रखा था। उसने कभी आईब्रोज नहीं करवाए थे, उसको जरूरत भी न थी। मगर कुछ दिन पहले शाजिम ने वजह पूछ ली थी, जो हुरम ने बताई भी थी। तभी दोनों नामों को मिलाकर शाजिम ने उसका नाम स्टाइलिश मौलानी रखा था। खड़े खड़े कोमा में चले गए हो क्या? हुरम अपनी तैयारी से फारिग होकर नीचे आती उससे बोली। हाँ बिल्कुल, बस एक कदम की दूरी थी। मगर शुक्र है तुम आ गई और मुझे कोमा जाने से बचा लिया। शाजिम जो अपनी सोचों में गुम था, हुरम की आवाज पर होश में आकर बोला, अगर वापस आ गए हो तो चलें, क्योंकि कुछ मिनट्स कबल तुमने कहा था कि तुम्हें देरी हो रही है। हुरम उसको देखकर बोली, तो चलते हैं, मगर तुम जरा मेरा एहतराम किया करो। मेरे लिए तुम नहीं बल्कि आप का लफ्ज इस्तेमाल किया करो। शाजिम ने अपना रोब झाड़ा, मगर सामने भी हुरम खड़ी थी। सॉरी टू से, मगर हम तुम्हें पाप तो कह सकते हैं, मगर आप नहीं कह सकते। हुरम अपने हाथ खड़े करती बोली, एक दिन तुम खुद मुझे आप कहोगी देखना, क्योंकि ये बात तुम्हें भी पता है कि शौहर का एहतराम करना बीवी का अव्वलीन फर्ज होता है। शाजिम चैलेंज करती नजरों से उसको देखकर बोला, वो एक दिन आज का भी हो सकता है, मगर हमारी एक शर्त है। हुरम एक कदम उसकी तरफ आगे बढ़ाकर बोली, कौन सी शर्त? एक कदम पीछे लेता शाजिम नासमझी से उसको देखने लगा। तो बदले में जवाब में तुम्हें भी हमें आप कहना होगा। हुरम ने अपना मुद्दा सामने किया। तो किस खुशी में? शाजिम ने उसको घूरा। और खुशी तो कोई नहीं, बस इज्जत दो और इज्जत लो। हुरम ने शाने उचकाए कहा। तो शाजिम थोड़ा उस पर झुका, उसके नकाब में छुपे चेहरे पर फोक मारकर बहुत आराम सुकून भरे लहजे में बोला, सैदा हुरमा, शाजिम शाह को सैयद शाजिम शाह वापा कहे। नो नेवर एवर। हुरम जो शाजिम की हरकत पे सांस रोके खड़ी थी, उसके अल्फाज सुनकर उसका दिल चाहा शाजिम का गला दबा दे। आह, हम कहाँ जा रहे हैं? महारोज ने अमान को घर के बजाय किसी और रास्ते गाड़ी चलाता देखा तो पूछा। एक जगह ले जाना चाहता हूँ तुम्हें। यमान ड्राइविंग करता जवाब देने लगा। अच्छा, क्या शॉपिंग मॉल पर? महारोज को सबसे पहले यही ख्याल आया। शॉपिंग मॉल के करीब है वो जगह। यमान गर्दन मोड़कर उसको देखकर बताने लगा। अच्छा। महारोज इतना कहती चुप हुई। कुछ ही देर बाद यमान गाड़ी रोककर बाहर निकलता महारोज की तरफ आकर दरवाजा खोला। ये हम कहाँ आए हैं? महारोज गाड़ी से उतरती हैरत से आस पास का जायजा लेती बोली, दोनों जहाँ थे वो कच्ची जगह थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस जगह पे कुछ बनने वाला हो। ये अंदाजा उसने 3 4 मजदूरों को देखकर लगाया था। मैंने हमारी शादी का एक वक्त सोचा था, जब हमारी शादी होगी तो वो तोहफा दूंगा जो तुम्हें यूनिक लगेगा।
الگ سا، مگر جن حالات میں شادی ہوئی اس وجہ سے میں تمہیں تمہارا حق تمہاری منہ دکھائی نہیں دے پایا تھا، تو یہ تمہاری منہ دکھائی ہے، تمہاری پراپرٹی۔ یمان اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھام کر بولا تو ماہ روز حیرت سے کبھی یمان کا چہرہ دیکھتی تو کبھی سامنے والی عمارت کو۔ آپ نے ہماری شادی کا پہلے سے سوچا تھا؟ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی، ماہ روز نے بالآخر پوچھ لیا تو یمان مسکرایا۔ اب مجھے یہ بتاؤ یہ جگہ تمہیں کیسی لگی؟ یمان نے اپنا سوال کیا۔ ایک خستہ حالی جگہ کسی کو کیسی لگے گی؟ اور یونیک دینے کے چکر میں آپ نے زیادہ یونیک چیز دی ہے۔ خیر کیا یہاں کچھ بننے والا ہے؟ ماہ روز نے منہ بنا کر پوچھا۔ ہاں بننے والا تو ہے، یمان نے بتایا۔ اچھا اور وہ کیا؟ ماہ روز کو تجسس ہوا۔ وہ تم گیس کرو، یمان نے مسکراتی نظروں سے اس کو دیکھ کر کہا۔ کوئی گھر، مگر ہمارا گھر تو پیارا ہے بہت۔ مانا کہ بابا سائیں کا گھر زیادہ بڑا ہے، مگر مجھے شروع سے زیادہ آپ کا گھر پسند ہے، اس لیے آپ کو دوسرا گھر بنوانے کی ضرورت نہیں۔ ماہ روز اندازہ لگا کر بولی تو یمان ہنس پڑا۔ ہاں سے کیوں؟ کیا کچھ اور بنے گا یہاں؟ ماہ روز کو اس کا ہنسنا سمجھ نہیں آیا۔ ہاں، یمان نے سر اس بات میں ہلایا۔ اچھا اور وہ کیا؟ ہاسپٹل، یمان نے بتایا۔ ہاسپٹل؟ ماہ روز حیران ہوئی۔ ہم ہاسپٹل، یہ جگہ میں نے تب لی تھی جب تمہارا کالج میں میڈیکل کا پہلا دن تھا، مگر کام نہیں کروایا تھا۔ جب نکاح ہوا تو کام کروانا شروع کروایا، ورنہ میرا ارادہ تب کرنے کا تھا جب تمہارا میڈیکل پورا ہو جاتا، یمان نے بتایا۔ وہ تو ٹھیک، مگر جہاں آپ ڈیوٹی دیتے ہیں وہ بھی تو آپ کا ہاسپٹل ہے، پھر یہاں کیوں بنوانے کا سوچا؟ ماہ روز نے جاننا چاہا۔ اور کیونکہ تم نے ایک مرتبہ میرب سے کہا تھا کہ اگر تمہارا میڈیکل ہو جائے گا تو تم اپنا الگ سے ہاسپٹل بنانا پسند کرو گی، یمان نے اس کو یاد کروایا۔ وہ تو میں نے ایسے ہی کہا تھا، ورنہ میں جاب آپ کے ساتھ کروں گی، یہ جگہ آپ نے جس سے لی ہے اس کو واپس کرے۔ ماہ روز اس کی بات سن کر جھٹ سے ایسے بولی جیسے یمان نے کوئی زمین نہیں بلکہ ڈریس خریدا ہو کوئی۔ تو کیا تمہیں میرا تحفہ پسند نہیں آیا؟ یمان کو جیسے افسوس ہوا۔ پسند تو آیا، مگر مجھے آپ کے انڈر کام کرنا ہے اور ابھی تو مجھے بہت کچھ سیکھنا ہے، ماہ روز نے کہا۔ تو پاگل، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ یہ جگہ شہر سے دور ہے، یہاں تم کبھی کبھار آ سکتی ہو، مگر ہاسپٹل تو یہاں ضرور بنے گا اور یہ ہاسپٹل تمہارا ہوگا، یمان نے کہا۔ تو اس کی بات اب سمجھ کر ماہ روز مسکرائی۔ اور پھر ٹھیک ہے، مگر یہاں علاج کروانے کون آئے گا؟ ماہ روز نے بے تکا سوال کیا تو یمان نے مسکرا کر ایک طرف اشارہ کیا جہاں کچھ دور 20 سے زیادہ خیمے لگے ہوئے تھے۔ اس جگہ سے دور ایک گاؤں ہے جو علاج کروانے شہر تب آتے ہیں جب بات بہت بگڑ جاتی ہے۔ اگر یہاں ہاسپٹل بنے گا تو ان کے لیے آسانی ہوگی، یمان نے بتایا تو ماہ روز خوش ہوتی یمان کو دیکھنے لگی۔ آپ بہت اچھے ہیں اور میں اپنے رویے پہ نادم ہوں، ماہ روز آہستہ آواز میں بولی۔ تم، یمان کچھ کہنے والا تھا جب اس کا فون رنگ کرنے لگا۔ ایک منٹ، ہاسپٹل سے کال ہے، یمان اس کو خاموش ہونے کا اشارہ کرتا کال ریسیو کرنے لگا۔ تو کال پہ بات کرتے وقت ماہ روز نے محسوس کیا جیسے یمان کے تاثرات بدل سے گئے ہوں۔ اور ماہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، یمان عجلت میں اس سے بولا۔ کیا ہوا ہے؟ اور ہاسپٹل والوں نے آف ٹائم میں آپ کو کال کیوں کی ہے؟ ماہ روز نے پریشانی سے پوچھا۔ ماہ، ہاسپٹل میں سیریس کنڈیشن میں ایکسیڈنٹ کیس آیا ہے، ہمیں جلدی جانا ہے، باقی کی باتیں بعد میں ہوگی، یمان نے کہا۔ تو ماہ روز بنا کوئی اور سوال کرتی جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ہمیں تم سے مل کر بہت اچھا لگا، خرم نے مسکرا کر کہتے اپنا ہاتھ بہارے کی طرف بڑھایا تو اس نے کچھ ہی جھک کر اپنا ہاتھ آگے کیا تو خرم کی نظر اس کے ہاتھ کی کلائی میں موجود بریسلیٹ پہ پڑی تو اس کا ماتھا ٹھٹکا۔ ہے بریسلیٹ؟ خرم نے غور سے بہارے کو دیکھا جس کے چہرے کا رنگ کمزوری کے باعث پیلا ہو گیا تھا اور آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے نمایاں ہو رہے تھے۔ یہ میرے شوہر نے دیا تھا، داؤد کا ذکر آتے ہی بہارے کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ اچھا، شوہر کا نام؟ خرم نے اٹک کر پوچھا۔ داؤد شاہ۔ بہارے نے داؤد کا نام لیا تو خرم بے یقین نظروں سے اس کو دیکھنے لگی، جبکہ بہارے کے منہ سے داؤد کا نام کچن سے آتی روش نے بھی سن لیا تھا۔ مطلب تم بہارے ہو؟ داؤد کی بہارے، مگر تم یہاں کیسے؟ خرم کو خوشگوار حیرت ہوئی، اس کو سمجھ نہیں آیا وہ کیسے ریئیکٹ کرے۔ وہ جانتی تھی داؤد اپنی بہارے کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہے۔ آپ جان؟ بہارے حیرانگی سے کچھ کہنے والی تھی جب اوپر سے یمان کو تیزی سے اترتا دیکھ کر جہاں خرم نے اپنا رخ پھیرا تھا وہی اروش اور بہارے چونک کر اس کو دیکھنے لگی۔ ایمان، کیا ہوا؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اروش نے فکرمندی سے اس کو دیکھا۔ وہ دراصل ہائی وے کے پاس داؤد کا برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، مجھے پولیس سے پتہ چلا کیونکہ آخری کال داؤد نے شاید مجھے کی تھی، مگر نیٹ ورک ایشوز کی وجہ سے پتہ نہیں چلا، یمان نے بتایا تو اروش کا ہاتھ بے ساختہ اپنے منہ پر گیا تھا۔ جبکہ خرم نے سنا تو اس کو معلوم ہوا اور پاؤں سے زمین کھسکنا کسے کہتے ہیں۔ بس ان کے درمیان ایک بہارے تھی جس کا دھیان بس داؤد لفظ پہ اٹک گیا تھا۔ باہر جاری ہے،